अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज की पॉडकास्ट का जो उन्वान है वो आपको थोड़ा सा मुख्तलिफ और हट के लगा होगा। गॉड, एवोल्यूशन एंड एस्टैब्लिशमेंट। क्योंकि अभी पिछले 2 दिन हो गए हैं, फजीला कैसर और कैसर निज़ामानी साहब के साहबजादे ज़ोरैन निज़ामानी साहब ने, जो अमेरिका की आर्कनसास यूनिवर्सिटी के अंदर पीएचडी कर रहे हैं लॉ में, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, इट्स ओवर। और वो आर्टिकल जो है वो हेरल्ड ट्रिब्यून की वेबसाइट से हटा दिया गया। आसमा जहांगीर ऐसे ही नहीं इन जर्नैलों को डफर कहा करती थी, किसी वजह से डफर कहती थी, क्योंकि जो आर्टिकल अंग्रेजी में चंद लोगों ने पढ़ना था, वो इस हटवाने की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक सेंसेशन है, एक वाइब है, और सारे लोग उसको शेयर कर रहे हैं। अब सारे लोग उसको क्यों शेयर कर रहे हैं? इसलिए कि वो आर्टिकल सच है, सिंपल। यानी उसमें क्या ज़ोरैन निज़ामानी साहब ने लिखा है कि जो नौजवान नस्ल है पाकिस्तान की, वो आपके झूठे और फर्जी बयानिए को नहीं सुन रही। अगर आप नौजवानों को बराबर वसाइल देंगे, रोजगार देंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, तो फिर आपको स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जा जाकर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप अपने मुल्क से मोहब्बत करें, वो ऑटोमेटिकली करेंगे। इसी वजह से आपको स्कूलों, कॉलेजों में जा जाकर लोगों को ये बताने की ज़रूरत पड़ती है कि आप पाकिस्तान से मोहब्बत करें। आपकी जो इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर जेन ज़ी है, जेन अल्फ़ा है, वो इस वक़्त पाकिस्तान से निकलना चाहती है। वो पाकिस्तान के सिस्टम से आजिज़ आ चुकी है। उन्हें आपके झूठे सियासी नारों के अंदर कोई दिलचस्पी नहीं है। आप बूढ़े हो चुके हैं, पाकिस्तान के अंदर आपके पास हुकूमत है, आपके पास इक़्तिदार है। इस तरह की बातें की हैं, और उसके बाद ज़ाहिर है जो बैकलैश आया है, तो कैसर निज़ामानी साहब जो एक एक्टर भी हैं, पीपल्स पार्टी से एमएनए भी रह चुके हैं, तो उन्होंने अपने बेटे की वजाहतें देनी शुरू कर दी। इसको कहते हैं उज़्र गुना बदतर अज़ गुना। और मैं समझता हूँ कि वो उन वजाहत इसी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उन्होंने ये वजाहतें ना दी तो फिर उनका पाकिस्तान के अंदर जीना मुश्किल हो जाएगा। ताहिर अब्बास साहब सरगोदा से हमारे मेहमान हैं। आज हम उनसे इस मौजू पर, इसके अलावा एवोल्यूशन पर और गॉड पर भी बात करेंगे। तो ताहिर साहब, ये जो सारी बातें ज़ोरैन ने की हैं, क्या आपको लगता है कि उसने ठीक की हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अवैस भाई। अवैस भाई, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि आपके खुद पर क्या बीती है। मैं खुद इस पाकिस्तान में रहता हूँ और ऑलमोस्ट 2010 से मैं कोशिश कर रहा था जॉब की, मुझे नहीं मिली। जैसे आपने कहा कि ऐसे हालात, मतलब इस किस्म के अपॉर्चुनिटीज अगर पाकिस्तानियों को दी जाएं तो उनको ये बताने की, उनको ये कहने की जरूरत नहीं कि आप मुसलमान जो हैं वो पाकिस्तान से या पाकिस्तान की अफवाज से प्यार करें। वो तो खुद ब खुद आप, अगर मुझसे आज पूछा जाए तो मैं बीइंग ए पाकिस्तानी, मैं पाकिस्तान के मतलब ऑपोजिट बात नहीं कर सकता। हमारा मुल्क है, हमारी फौज है, लेकिन मैं डिसअपॉइंटेड तो हुआ ना कि मैं 2010 से मुतवातिर एक कोशिश कर रहा हूँ जॉब की। तो और ऑलमोस्ट मैं तमाम मैं टेस्ट भी मैंने पास किए जितने मेरे टेस्ट हुए, मतलब हर किस्म के जो, लेकिन फिर भी कभी आ जाता था कि बैन हो चुकी हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो मतलब ये चीज़ें तो चलती रहती है ना पाकिस्तान में। ज़ाहिर है हम जैसे लोगों को तो इस पाकिस्तान में रहने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, जद्दोजहद करने की। और जो ऊपर लेवल के लोग हैं उनको तो बनी बनाई हर चीज़ उनके प्लेट में आ जाती है। तो ताहिर साहब, जब आपको जॉब नहीं मिली तो फिर अब आप अपना रोजगार का सिलसिला आगे कैसे बढ़ाते हैं? मैंने आपको शायद पिछली स्ट्रीम में बताया था कि मैंने फिर अपना कारोबार शुरू कर दिया। बेसिक मैं मेरी तालीम एमए उर्दू लिटरेचर थी, तो मैंने फिर बेहतर समझा कि कारोबार ही ठीक है। अगर जॉब नहीं हम्म। मिल रही, ज़ाहिर है फिर काम तो करना है, तो मैंने मोबाइल शॉप का काम शुरू कर दिया। तो इस वक्त ताहिर मेरी साहब, मैं मोबाइल मैं मैं शॉप मैं है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त आप पाकिस्तान में हैं, लेकिन इसीलिए मैं बहुत ही मोहतात अंदाज में एक जेनरिक क्वेश्चन करने की कोशिश करूंगा कि जब इस्टेब्लिशमेंट ने फैसला कर लिया है कि उसने सियासी मामलात में मुदाखलत करनी है, उसका मतलब ये है कि जो कोई भी सियासी हुकूमत है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर सवार होकर आती है। चाहे मियां नवाज शरीफ पहली मरतबा वजीर आला पंजाब बने, या मरियम नवाज उनकी जो बेटी हैं वजीर आला पंजाब बने, वो इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर पाकिस्तान के अंदर कोई हुकूमत नहीं आ सकती है। तो जब आप सियासी मामलात में मदाखलत करते हैं तो उससे एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होती है। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा होती है तो उसके नतीजे में जो कारोबार का माहौल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, वो ऑटोमेटिकली श्रिंक होती हैं। क्या समझते हैं आप? जी जी जी, बिल्कुल इस तरह। बेसिक हम तो तकरीबन सुनते आए हैं जब से परवेज मुशर्रफ का दौर था ना, शायद आप जानते हो। परवेज मुशर्रफ जर्नैल थे और बाद में उनका जो नवाज शरीफ के साथ एक तैयारे का हादसा हुआ, जिसके नतीजे में नवाज शरीफ को निकाल कर तो फिर उसको इक़्तिदार में वो सदर बन गया।
پرویز مشرف صاحب. تو ہم تو اس دور سے، اس سے پہلے تو ہمیں اتنے اس چیز کی مطلب نہیں تھی ابلٹی یہ سوچنے کی کہ یہ کیا فوج کیا ہے. اور اس آمریت سے لے کر ہم نے آمریت کا اصل میں لفظ اس وقت سنا پرویز مشرف کے لیے. لیکن وہ دور پھر بھی ٹھیک تھا. پرویز مشرف اگر ایک جرنیل تھا، پھر صدر بن گیا، پھر اس کی وردی کا رولا بنا جی وردی بھی اتارو، اور یا وردی رکھو یا صدارت رکھو. تو پھر اس پر بڑے میم بھی بنے کہ پرویز مشرف نے وردی اتار دیا جی نہاتے وقت، اور یہ وہ سارا کچھ. مطلب اس نے 8 سال حکومت کی، تو وہ کہتے تھے کہ بڑا آمریت کا دور تھا. لیکن اس اگر سچویشن کو دیکھیں آج کی اور وہ دیکھیں تو بہتر تھا، چاہے تو وہ طاہر صدر صاحب، بنا تھا. لیکن آپ ان حالات میں پاکستان کا مستقبل جو ہے وہ روشن دیکھتے ہیں کہ ایک جانب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کے سیاسی نظام کے اوپر پنجے گاڑے ہوئے ہیں، اور دوسری جانب جو علماء کرام ہیں، جو مولوی حضرات ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیروں میں پیر ڈال کر جنرل صاحب زندہ باد، جنرل صاحب زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے علماء کرام ہر نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پر باقاعدہ اخباروں میں کالم لکھا کرتے تھے کہ ہمیں خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر آئے، اور انہوں نے پاکستان کے آرمی چیف کی تعیناتی پر اظہار مسرت کیا. آج بھی اس طرح کے لوگ پاکستان میں موجود ہیں، ہارون الرشید جیسے اور یا مقبول جان جیسے جو لوگ موجود ہیں، جو لوگوں کے مذہبی جذبات کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حق میں. طاہر بھائی جی سر، یہ تو بالکل اسی طرح ہے. اب ہمارے جو مولانا صاحب ہیں طارق جمیل صاحب، آپ کو پتا ہے کہ جب عمران خان صاحب آئے تو ان کے لیے رو رو کے دعا بھی کی انہوں نے. تو شارٹ اینڈ میں یہ بات کروں کہ ظاہر پاکستان میں رہنے کے لیے تو یہ سارا کچھ پھر دیکھیں کرنا کرنا ہی پڑتا ہے. پڑتا ہے. اچھا، اب واپس آتے ہیں ہم اپنے دوسرے ٹاپک کی جانب. آپ نے وہ دلی میں ہونے والی مفتی شمائل اور جاوید اختر کی ڈیبیٹ دیکھی، جس کو آپ کے خیال میں زیادہ ہی سیریس لے گیا ہوں. سر میں آپ کو ایک آنیسٹلی بات کہوں کہ جب سے میں نے وہ ڈیبیٹ سنی ہے نا، اس کے بعد نیکسٹ آپ کی ڈیبیٹ میں نے سنی، وہ جو ہمارے جو ایک شیعہ اسکالر تھے عمران مظاہری صاحب. عمران مظاہری صاحب. اچھا، ان سے آپ نے کہا کہ میں 99% اس سے ایگری ہو چکا ہوں، 1% رہ گیا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں، کیونکہ ہمارے نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے. اب میں جو دیکھ رہا ہوں نا اویس بھائی، اس دن سے الہاد کے جو ہے نا، جو ایک انڈسٹری ہے الہاد کا، جو اس میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے. اور اس کے بعد جتنی بھی آپ کی پوڈ کاسٹ آئی ہیں نا، میں یہ سیریسلی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد آپ کے پاس سوائے ایک آیت کے کچھ بھی نہیں ہے. صرف ایک آیت آپ سامنے لے آتے ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 7. یعنی کہ میں آپ کو سیریس بتا رہا ہوں، اس کے بعد کوئی علمی بات نہیں ہو سکی. آپ صرف وہ جیسے ایک بندہ چھپنا چاہتا ہے نا کہ کسی بات کے پیچھے کہ یار ایک چلو کسی طرح لوگوں کا ذہن اس سے ہٹے اور ہمارے دوبارہ وہ ایک، کیونکہ ذہن کافی اس طرف ہو گئے تھے مفتی شمال کی ڈیبیٹ کے بعد نا، مسلمان جو آپ کی طرف راغب ہو رہے تھے کچھ، تو وہ ادھر مطلب ان کا دھیان ہو گیا. ظاہر وہ ہیرو بن گیا ایک قسم کا. ویسے تو اتنی کوئی خاص مجھے بھی نہیں لگی، ایک دو انہوں نے ٹھیک مطلب پوائنٹ دی. اس کے بعد تو بہت عام سی نارمل سی گفتگو ہوئی تھی مجھے لگا. اچھا اس سے طاہر بھائی، بہتر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے مفتی شمائل نے جاوید اختر صاحب کو ایک وجود خدا پر مناظرے میں شکست دی ہے، الہاد کی انڈسٹری میں ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے، آپ کے پاس یعنی اویس اقبال کے پاس کوئی علمی بات نہیں ہے، اور آپ ایک قرآن کی آیت اٹھا کر لے آتے ہیں، سورہ ہود کی آیت نمبر 7. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے خیال میں سورہ ہود کی آیت نمبر 7 سے اکتساب حاصل کرنا یا فیض حاصل کرنا علمی رویہ نہیں ہے، اور آپ قرآن مجید کو ایک علمی کتاب نہیں سمجھتے ہیں، آپ اس کو ایک ہدایت کی کتاب نہیں سمجھتے ہیں. دیکھیں آپ سر میں اگر ایک میں بات کر لوں کہ ایک بڑا ہی کمپلیکس کیس ہو نا، تو اس کے اندر جو ڈیٹیکٹیو ہوتا ہے نا، صرف اور صرف ایک سوراخ کی وجہ سے پورے کیس کا رخ موڑ دیتا ہے، اور اس کو پتا چلتا ہے کہ اس کلو کی وجہ سے مجھے اصل مجرم تک پہنچنے میں مدد ملی ہے. اور فورینزک سائنسز کے ساتھ آپ بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں. جب مفتی شمائل صاحب جاوید اختر صاحب کے ساتھ ہونے والی ڈیبیٹ میں میٹا فزیکل گاڈ کی موجودگی کا اعلان کرتے ہیں، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 7 جو آپ کے نزدیک علمی رویہ نہیں ہے، میرے نزدیک تو قرآن مجید جو ہے پھر بھی ایک سورس آف نالج ہے، کیونکہ اس کے اندر جو جو چیزیں لکھی ہیں اگر آپ ان پر عمل نہیں کرتے تو آپ نالج حاصل کر سکتے ہیں. تو سورہ ہود کی آیت نمبر 7 کا گاڈ تو فزیکل ہے، لیکن مفتی شمائل کا گاڈ میٹا فزیکل ہے. تو اتنا بڑا جو نہیں سر، تضاد ہے، اتنا نہیں بڑا نہیں سر، تضاد جو ہے وہ لیٹ می کمپلیٹ. آپ جب بول رہے تھے میں نے آپ کو بالکل نہیں ٹھیک. ٹوکا تھا.
اور میرا یہی طریقہ پوری پوڈ کاسٹ میں ہوگا. تو جو اتنا بڑا تضاد ہے وہ آپ کے لیے اگنوریبل ہے طاہر صاحب؟ سر یہ تضاد نہیں ہے. اگر بینگ اے مسلم، میں آپ کو یہ آنیسٹلی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ مسلمان ہوتے نا تو آپ اس سوال کو آپ سوال نہ سمجھتے. یہ فزیکل سوال نہیں. آپ کو پتا ہے کہ یہ استارے اتنے استعمال ہوئے ہیں قرآن میں. اگر آپ نے پڑھا بھی ہوگا، مطلب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو شجر کا نام دیا، ایک درخت کا نام دیا جو کہ پھل دیتا ہے. بہت پیارا استارہ ہے کہ آپ اچھا کام کریں آپ کو اس کا پھل ملے گا. ٹھیک ہے. زندگی کو، انسانی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے ایک پودے کی مثال دی ہے جو کہ سوکھ کر پھر بکھر جائے گا، اور یہ بھی حقیقت ہے، ختم ہو جانا ہے. یہ استعارے کے طور پر استعمال ہوا. اب رہی ہاتھ کی بات کہ اللہ تعالیٰ کے 2 ہاتھ ہیں، یہ تو آپ کو پتا ہے کہ یہ استعارہ عام ہماری روٹین میں ہے. مطلب میں اگر آپ سے کہوں کہ اگر اویس صاحب کا دست شفقت میرے سر پہ رہا تو میں انشاءاللہ کسی نہ کسی کنارے لگ جاؤں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ فزیکلی میرے سر پر ہاتھ رکھیں گے، ٹھیک ہے، یا کہیں گے کہ ان تمام لوگوں پر میرا سایہ ہے، یا کسی غریب لوگوں پر، یا کسی مطلب عیدی صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمام جو غریب مسکین بچے ہوتے ہیں وہ ان کے سر پر عیدی صاحب کا ہاتھ ہے. وہ فزیکل ہاتھ نہیں ہوتا، یہ ایک استعارے کے طور پر اللہ تعالیٰ اور کی جو ہاتھ کا استعمال. طاہر صاحب اگر یہ جو ہاتھ ہیں اللہ تعالیٰ کے، بھی میں باقی چیزوں پر بھی آؤں گا، لیکن اگر یہ استعارہ ہے تو یہ جو آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1827 ہے، یہ کہتی ہے کہ بے شک عادل لوگ اللہ کے پاس نور کے ممبروں پر ہوں گے، رحمان عز و جل کے دائیں جانب، اور اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ دست شفقت کی مانند ایک استعارہ ہے تو یہ آپ کی حدیث تو کہہ رہی ہے اس کے 2 دائیں ہاتھ ہیں، وہ ہی از اے رائٹ ہینڈڈ گاڈ. تو یہ جی بھی میں استعارہ بتاتا ہے. جی جی طاہر ہوں صاحب. سر، یہ بالکل یہ بھی اس طرح. اور دائیں ہاتھ سے مراد جو قرآن میں لیا گیا ہے نا، اس کے نیک اعمال سے لیا گیا ہے. نیک اعمال جو ہے نا وہ دائیں ہاتھ کی مثال دی گئی ہے، کیونکہ دائیں ہاتھ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بروز قیامت جس کے اعمال اچھے ہوں گے ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوگا. دائیں ہاتھ سے مراد پازیٹیوٹی کے طور پر لیا گیا ہے، ٹھیک ہے، ہمیشہ. اور جو آپ تخت کی بات کرتے ہیں وہ تخت ایسے نہیں ٹینجیبل تخت، جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ وزارت کا جو تاج ہے آج کل، وزارت عظمیٰ کا تاج شہباز شریف کے سر پر ہے، تو وہ ٹینجیبل، وہ تاج لے کر فزیکلی نہیں بیٹھا ہوا. وہ ایک تاج ایک کی سلطنت کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور جو ہاتھ کا جو بتایا گیا نا، ہاتھ اگر آپ اس کا معنی میں لینا تو ہاتھ کے مختلف معنی میں، مطلب ہاتھ فیور کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاتھ کا جو لفظ ہوتا ہے نا وہ فیور کے لیے، کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں بے صحیح فکر ہو مسلم جائے. کی حدیث اور نمبر 1827 کہہ رہی ہے کہ جی 2 میں وہی دائیں. بتا رہا ہوں جی جی. سر، میں وہی بتا رہا ہوں. دائیں ہاتھ کا مطلب پازیٹیوٹی ہے قرآن کے مطابق. یعنی وسیم اکرم پازیٹیوٹی ہے اگر کیونکہ لیفٹ ہینڈ نیک سے عمل. بالنگ کرتا ہے تو وہ نیگیٹو ہے. سر وہ پازیٹیوٹی آپ اس معاملے میں نہ لینا. یہ تو جسمانی ایک چیز ہے نا، کوئی لیفٹ ہینڈڈ ہوتا ہے، کوئی رائٹ ہینڈڈ ہوتا ہے. میں قرآن کی بات کر رہا ہوں کہ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ نیک اعمال، نیک انسان جو ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا. دائیں ہاتھ کا مطلب اشارہ یہ کرتا ہے کہ پازیٹیوٹی کی طرف ہے، نیکی اچھائی کی طرف ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تو بائیں ہاتھ نہیں نہ ہو سکتا، بایاں ہاتھ بھی نہیں ہے. ویسے وہ تو استعارے کے طور پر استعمال ہوا ہے نا، کہ اس کے پاور یا اتھارٹی، یا آپ اس کو کہہ رہے کہ فیور، ہاتھ فیور کے طور پر. مطلب اصحاب شجرہ کا ذکر ہے قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں پر میرا ہاتھ ہے. وہ فزیکل ہاتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کہیں کہ وہ بھی فزیکل ہاتھ ہے. اچھا، آج میں نا آپ کو ایک بیسک میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ آج ہم اپنے کریٹر پر میں بات نہیں کرنے آیا تھا. نہیں، آج میں آپ کے کریٹر نہیں میں نے آج میں آپ ٹاپک کے رکھا کریٹر ہوا پر ہے. بات کرنے آیا تھا. جی طاہر صاحب میں نے ٹاپک رکھا ہوا ہے گاڈ، ایوولوشن اینڈ اسٹیبلشمنٹ. جی اسٹیبلشمنٹ پر ہم بات کر چکے ہیں، گاڈ پر ہم بات کر رہے ہیں. ایوولوشن پر اگر آپ چاہیں گے تو میں بات کر لوں گا، لیکن میں ابھی ختم نہیں ہوا ہوں. میرے ابھی سوال جی باقی ہے. دیکھیں، یہ جو سورہ ہود کی آیت نمبر 7 جس کو آپ نے غیر علمی آیت بھی قرار دیا تھا، اس میں آپ کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس کا عرش پانی پر تھا. اگر یہ عرش جو ہے، تخت جو ہے، میٹا فزیکل ہے، تو وہ جو عرش پانی پر تیر رہا تھا وہ پانی بھی میٹا فزیکل ہے. سر جی، پانی پر تیر نہیں رہا تھا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ استعارہ ہے دنیا میں. اگر ذرا آپ ذرا اس بگ کو بینگ سے سمجھائیں مجھے. شروعات پر دیکھیں. سر آپ میری کے اللہ بات تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہے ہیں اس میں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. بگ بینگ جب ہوا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں. جب بگ بینگ کے بعد جب وہ پہلا نیبیولا بنا، اب آپ زمین کے بنانے کی میں بات پہ آتا ہوں. یہ آپ اسکرین بس ہٹا دیں ذرا، تصویر سامنے ہو کیوں جائے. شکریہ. کیوں سر؟ ذرا ایک دوسرے کو آپ صحیح دیکھ آپ لیں گے آپ نا. اسی آیت کو ایکسپلین کریں گے نا؟ جی میں وہ کر رہا ہوں نا، تو اب بات ہوگی آیت کی، تو ابھی بات اب ہوتی رہے گی. جی 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 جی. تو جو فرسٹ زمین، آپ کو پتا ہے کہ یہ
پانی کا ذکر سب سے پہلے اس وجہ سے آیا، قرآن میں بھی بار بار یہ ذکر آیا کہ ہر چیز، ہر جاندار چیز جو ہے وہ پانی سے پیدا ہوئی۔ جو فرسٹ نبیولا بنا اور جو پہلی دفعہ جب زمین ٹھنڈی ہونا شروع ہوئی، آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ سمندر، اب یہ میں آپ کو پتا ہے، میں آڈینس کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں کہ جب ٹھنڈی ہوئی زمین میں کریکس بنے اور اس کے ٹھنڈے ہونے کے پروسیس میں جو ایواپوریشن ہوئی اور اس سے پھر بارش اور وہ سمندر بنا۔ زمین کی شروعات جو ہے نا، ایک جو مالک حقیقی نے جہاں سے شروعات کی وہ پانی سے شروعات کی، ٹھیک ہے نا۔ پانی تو مطلب 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے، زمین تو بن رہی ہے 4.5 ارب سال پہلے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے تو زمین پر پانی موجود تھا نا، مکمل پانی تھا۔ اس بار یہ نہیں کہ اس پر تخت لگا کے اللہ پاک بیٹھا ہوا تھا، اس کی حکمرانی تھی اس پر۔ اس کے بعد پروسیس اس نے جیسا کہ، اور میں آپ یہ بھی بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہ فرمایا، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہر چیز قرآن سے مطلب نکال لیتے ہیں، اخذ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ پہلے ہی بتا دیا ہے، سورہ آلموسٹ سورہ نوح میں کی آیت نمبر 14 ہے کہ میں نے ہر چیز کو، میں نے کائنات کو مختلف مراحل میں پیدا کیا ہے، مرحلے اس کے بنائے ہیں میں نے، وہی ایوولوشن کی سیم میں وہی وہ میں چیز میں آ رہی ہے۔ میں اصل میں آپ کے ساتھ دلی ہمدردی کر سکتا ہوں، کیونکہ آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے جس مذہب کو ڈیفینڈ کرنا ہے۔ کیونکہ اگر کوئی صحابی آپ کے نبی سے یہ پوچھتا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں پانی سے کیا مراد ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے نبی کو اس بات کا علم ہوتا کہ 4 ارب 53 کروڑ سال پہلے یہ پلانٹ ارتھ بنا، اس کے نہیں بعد سر، وہ وہ ٹھنڈا پوچھا ہوا، نہیں اس گیا نا، کے بعد اس پوچھا نہیں ٹائم گیا۔ تو میں ایسے میں سائنٹیفک میں فیکٹ میں ہیں قرآن میں، اس مجھے وقت مجھے وہ مجھے اور بات ہے مجھے جی۔ یہ بتائیے گا کہ اس میں آپ کے اللہ کہہ رہے ہیں، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا 6 دن میں، اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ یعنی آپ کا اللہ زمین پلانٹ ارتھ کے پانی کے اوپر اپنا عرش جو ہے وہ اتنا چھوٹا ہے، اس سر کائنات کا خدا۔ عرش کا عرش، سر اس طرح تو اگر آیات الکرسی پڑھے نا تو اس میں ہے کہ وسیع کرسی السماوات والارض، اللہ ہم، تعالیٰ کی جو کرسی ہے وہ زمین و آسمان پر پھیلی ہوئی ہے۔ ہم۔ اس کا مطلب فزیکل کرسی نہیں ہے۔ آپ بار بار اسی سوال کو لے کر بار بار آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو استعارے اچھا میں، اور اچھا عرش میں یا اگر تخت، اگر یہ اگر یہ اگر یہ حکومت عرش، کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، عرش میں یا طاہر تخت صاحب جو طاہر ہوتا ہے صاحب یہ طاہر صاحب حکومت، جی اگر جی اگر اگر یہاں پر عرش جو ہے وہ ایک استعارہ ہے، اگر پانی بھی ایک استعارہ ہے، تو پھر اس ساری آیت کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت کا وہ مطلب نہیں ہے جو مولانا فتح محمد جالندری نے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ اور اس میں پھر آسمان کا لفظ بھی استعارہ ہوا، کیونکہ ایک ہی آیت ہے نا، پھر زمین کا لفظ بھی استعارہ ہوا، پھر 6 کا لفظ بھی استعارہ ہوا، پھر دن کا لفظ بھی استعارہ ہوا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی آیت کے کچھ الفاظ جہاں پر آپ پھنستے ہوں ان کو آپ متشابہات قرار دے دیں، اور جس آیت کے جو الفاظ جس پر آپ نہ پھنستے ہیں اس کو آپ ریئل قرار دے دیں۔ یا تو پھر آپ کہیں کہ یہ پوری آیت ہی ایک استعاراتی آیت ہے، تو میں آپ کی بات کو کچھ نہ کچھ وزن دوں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی آیت میں سے آپ چیری پکنگ کریں کہ یہ لفظ استعارہ ہے اور یہ لفظ جو ہے وہ لٹرل ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ سر جو 6 دن کا لفظ اور جو ٹائم کا لفظ ہے نا، وہ آپ کو پتا ہے کہ ٹائم ادھر بھی کانسٹنٹ نہیں ہے، ہمارے یہ دن اور رات، اور قرآن میں بھی یہی بتا گیا ہے کہ اس وقت کا ٹائم اور اللہ کے نزدیک جو ٹائم ہے وہ بھی ہمارے وقت کے برابر نہیں ہے۔ 6 دن کا جو وقت دیا اللہ تعالیٰ نے، جو بتایا وہ ان کا ایک اپنے وقت کے مطابق ہے۔ مطلب آج ہم، اگر آپ کو پتا ہے کہ روشنی کی رفتار سے چلیں تو پھر بھی اگر ہم یہ کہیں کہ سورج سے روشنی تک، زمین تک سورج کی روشنی آنے میں 8 منٹ لگتے ہیں، جبکہ آپ یہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر ہم آج روشنی کی سپیڈ لے لیتے ہیں تو ہمارے لیے ٹائم زیرو ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی 8 منٹ کا ہم ٹائم کاؤنٹ کرتے ہیں صرف اپنی مطلب آسانی کے لیے۔ ہم یہ جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اگر کا سپیڈ کا مطلب ٹائم طاہر کوئی صاحب چیز یہ لے ہے لیتی کہ ہے۔ سورج جو ہے وہ زمین سے 15 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور جی سورج جی سے جب ایک فوٹون نکلتا ہے تو وہ 7 منٹ کے لگ بھگ ٹائم لیتا ہے زمین جی تک جی پہنچنے میں۔ سورج کی روشنی جب سورج سے نکلتی ہے تو زمین تک 7 منٹ میں پہنچتی ہے، اور آپ جب آسمان پر سورج دیکھتے ہیں تو آپ 7 منٹ پرانا سورج دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھنے سے جی جی قاصر ہوں کہ آپ اس آیت کو اپنے گاڈ کو میٹا فزیکل ثابت کر رہے ہیں، اس لیے آپ اس کو استعارہ قرار دے رہے ہیں۔ لیکن آپ سورہ الحاقہ کی اس آیت کا کیا کریں گے جس میں آپ کے اللہ تعالیٰ کے اسی میٹا فزیکل اور میٹافوریکل عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، اور قیامت والے دن ان فرشتوں کی تعداد بڑھ کر 8 ہو جائے گی؟ اگر یہ عرش کا لفظ میٹافر ہے تو پھر سورہ الحاقہ میں اس میٹافوریکل عرش کو 4 فرشتوں کے ذریعے اٹھوانے کی کیا ضرورت ہے طاہر صاحب؟ سر میں نے کہا کہ یہ جو عرش کا لفظ یا تخت کا لفظ ہے نا، یہ اس کی حکمیت کو اٹھانے کے لیے، فرشتے جو ہیں ان کا اس کی حکمیت کو اٹھا کے
چل رہے ہیں. آپ کو یہ اب میں آپ کو سمجھا نہیں سکتا. اگر آپ تھوڑا سا مسلم ٹائپ مطلب مائنڈ لے کر سوچیں گے تو آپ کو بتانے سے پہلے سمجھ لگ جائے گی. ٹھیک ہے. وہ خود نہیں چل کر آتا. ہر جو کام ہے نا وہ فرشتوں کے ذمہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس کی جو تخت ہے نا اس کی حاکمیت کو اٹھا کر لے رہے ہیں وہ ایک. اور اللہ تعالیٰ نے خود یہ بتایا کہ آسمان جو ہے وہ پلر کے بغیر ہے. آپ کو پتا ہے کہ بغیر ستونوں کے ہے. اب ایک جگہ پر ستونوں کا ذکر ہے اور دوسری طرف اگر کہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اس کو فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے تو پھر یہ تضاد بن جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پھر طاہر صاحب دو آپ نے کنسپٹ ہو جائیں گے نا. طاہر صاحب سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ مجھے بھی بولنے دیتے ہیں. خود بھی آپ جب بات کرتے ہیں تو مجھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں آپ کو نہیں ٹوکتا ہوں. پہلے سے زیادہ کنڈیوسیو انوائرمنٹ میں ہماری بات ہو رہی ہے اور آپ کو 8واں نمبر تو یاد ہی ہوگا. طاہر صاحب میں نے جو سوال کیا تھا میں ریپیٹ کرتا ہوں. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ میں آپ کی بات کو آپ کی فیس ویلیو پر آپ کے احترام میں منوان تسلیم کر رہا ہوں. میں تسلیم کر رہا ہوں کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کا عرش جو ہے، اللہ تعالیٰ کا تخت جو ہے وہ ایک فزیکل تخت نہیں ہے. میں آپ کی بات مان رہا ہوں. حالانکہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ وہ ایک نان فزیکل تخت جو ہے وہ پانی پر کیسے تیر رہا ہے. مجھے نہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن میں آپ کی فیس ویلیو پر یہ بات مان رہا ہوں. میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں طاہر صاحب کہ اگر اس آیت میں عرش میٹا فزیکل ہے تو سورہ الحاقہ کی آیت میں جب اللہ تعالیٰ کے عرش کو 4 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، یعنی وہاں پر لا آف گریوٹی بھی اپلائی ہو رہا ہے، تو اس میٹا فزیکل تخت کو 4 فرشتوں کے ذریعے اٹھوانے کی، 4 1 2 3 4 فرشتوں کے ذریعے اٹھوانے کی کیا ضرورت ہے؟ طاہر صاحب یہ پوچھ رہا ہوں. سر آپ پھر وہی سوال ریپیٹ کر رہے ہیں اور میرا جواب آلموسٹ وہی ہوگا کہ عرش سے مراد یا آسمان سے مراد اللہ تعالیٰ کی حکمیت ہے. عرش کو اٹھائے ہوئے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے رسپانسبلٹیز دی ہوئی ہیں ان فرشتوں کو. ٹھیک ہے. اس کو آپ آپ کی ویڈیو فریز ہو گئی طاہر صاحب. آئی ہوپ کہ آ جائے گی. لیکن تنقیدی نظر پہ آپ سر آپ کے جی واپس آ گئے. طاہر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اللہ اچھا تعالیٰ میں کی اچھا حاکمیت کو آج 4 ایک دو فرشتوں جو ہے. سوال میرے بھی تھے نا. آج مجھے نہیں آج تھوڑا سا ٹائم مجھے بھی دینا سر میں کون سا سوال انکار کرنے کرتا کا. ہوں. میں سر دیکھیں انکار نا نہیں کر رہا اگر آپ ہوں. میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں میں کہ اچھا مفتی میں صرف یہ کہہ رہا تھا. آپ مفتی شمائل کی میں حمایت کر رہے ہیں یہ کہہ کر کہ گاڈ میٹا فزیکل ہے اور یہ یہاں پر سب کچھ قرآن میں جہاں پر فزیکل سر یہ ایٹریبیوٹس تو ہیں سب کو پتا ہے کہ گاڈ میٹا فزیکل ہے. میٹا فزیکل ہے. وہ فزیکل ہو نہیں سکتا. تو وہ وہ ہو نہیں میٹا سکتا. فزیکل گاڈ جو ہے اس فزیکل یونیورس کو کیسے کریٹ کرتا ہے؟ مطلب میٹا فزیکل چیز جو ہے وہ فزیکل چیز کریٹ نہیں کر سکتی. کیسے کرتی ہے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں. یہ تو سائنس پروف کر چکی ہے. آپ کو نہیں پتا؟ کیسے مجھے نہیں پتا سر. میٹا فزیکل چیز فزیکل چیز کو پروڈیوس نہیں کر سکتی. ایک ایگزامپل دینا سر. ہگز بوسون کا سنا ہے آپ نے؟ جی سنا ہے. اس کی آپ تعریف بتا آپ کو پتا ہوگا لیکن آڈینس کو سننے کے لیے اس کا ذرا بتائیں کہ ہگز بوسون کیا چیز ہے اور وہ کیا کام. ایگزیکٹلی میں تو صرف یہ پوچھتا ہوں. میں تو صرف یہ نہیں اب پوری تفصیل نہیں. پھر بات کاٹے نا سر. بات کاٹے نا ہگز بوزون کو سر. میری بات سنیں. یا گاڈ پارٹیکل پوری بات لوگوں تک پہنچنے دیا کریں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. طاہر صاحب لیٹ می پٹ اے کوسچن. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوئٹزرلینڈ کی سرن لیبارٹریز کے اندر فزیکل انسٹرومنٹیشن. سب دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے نا. ہر یار چیز مجھے بات کو تو کر لینے دے بھائی. تو تیرا اللہ تجھے اٹھا تو نہیں لے گا. میرے پاس ابھی تیرے پاس بات کرنے کے لیے 37 منٹ ہیں. جسٹ ہولڈ یور ہارسز. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر ہگز بوزون کے ذریعے کسی بھی کریشن کا کسی بھی میٹیریل کی کریشن جو ہے وہ ایک میٹا فزیکل فینومینن سے فزیکل فینومینن کی ٹرانسفارمیشن ہے اور ہگز بوزون آپ کے نزدیک ایک میٹا فزیکل اینٹی ہے تو یہ ایک ایسی میٹا فزیکل اینٹی ہے حیرت انگیز طور پر جس کو سوئٹزرلینڈ اور فرانس کی سرن لیبارٹریز کے اندر فزیکل انسٹرومنٹس کے ذریعے ڈیٹیکٹ کر لیا گیا ہے. جی ڈیٹیکٹ بالکل کر لیا گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ فزیکل ہے. وہ فزیکل ہے. میں یہی اچھا ان کے مطابق 2012 میں سر ایک منٹ 2012 میں 1952 میں اس کا جو نظریہ تھیوری پیش کی گئی تھی اور 2012 میں آلموسٹ میرے خیال میں اس کو پریکٹیکلی اس کو مطلب اس کو دیکھا گیا تھا. تو ان کے مطابق انہوں نے جو بتایا انہوں نے کہا کہ ہگز فیلڈ جو ہے نا وہ پوری کائنات میں جیسے ایتھر کا ایک پہلے کانسیپٹ تھا. ہگز فیلڈ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے جس کے ذریعے جو پروٹون جب بھی گزرتے ہیں تو وہ کمیت حاصل کرتے ہیں وہ میس حاصل کرتے ہیں. تو کیا آپ کو ہگز فیلڈ وہ نظر آ رہی ہے؟
ताहिर साहब आप इसको डिनाई करें, एक मिनट, आप इसको डिनाई करें, आप इसको डिनाई करें कि हिग्स फील्ड नहीं है, ताहिर साहब मैं ये सिर्फ पूछ रहा हूँ आप इस चीज को डिनाई कि करें। हिग्स फील्ड और हिग्स बोसॉन आपके नजदीक अगर मेटाफिजिकल मैं फिनोमिनन आपको, है। जी जी, ताहिर मैं साहब आपको एक, मेरी जी बात जी, मेरी मैं जब आप बोलते हैं मैं आपको वक्त देता हूं, आपने गौर किया होगा, मैं आपकी बात जी अदब और एहतराम के साथ सुनता हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि अगर हिग्स बोसॉन को मैं मेटाफिजिकल तस्लीम कर लूं तो आपका जो गॉड है वो हिग्स बोसॉन की तर्ज पर एक मेटाफिजिकल एंटिटी है। मुझे ये समझने की जरूरत है कि हिग्स बोसॉन मेरे तक किताबें नाजिल नहीं करता है, मेरे तक नहीं अंबिया नहीं नहीं सर, भेजता। मैंने आप आपको तशबीह दी है कि एक चीज आपने बताया, ये अल्लाह ताला की निशान, अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझको मेरी निशानियों से पहचानो, ठीक है, बार बार का निशानियां किस वजह से अल्लाह ताला ने ये दी कि ये हिग्स बोसोन अगर एक, ये भी आप कहें कि ये किसी ने क्रिएट नहीं की, और बकौल ताहिर साहब साइंसदानों के वो कहते हैं कि मैं हिग्स आपको बोसोन को किसी ने मैं क्रिएट आप नहीं किया मैं हुआ। आपको मेरी मुबारकबाद बात पेश सुने, करता हूं। आज आपने फिजिक्स की दुनिया में एक इनकलाबी जो दरियाफ्त है वो पेश की है। आपने हिग्स बोसॉन को, आपने हिग्स फील्ड को एक मेटाफिजिकल एंटिटी, मेटाफिजिकल फिनोमिनन से तशबीह दी है। तो इस साल का 2026 का जो नोबेल प्राइज है फिजिक्स का वो आप क्लेम कर सकते हैं। आप प्लीज इस पे आर्टिकल लिखिए। सर आप इसको डिनाई करें, आप आर्टिकल लिख मैं इसको तो डिनाई करें, मैं आप तो कहें कि मैं तो हिग्स मैं फील्ड हमें तो नजर आ रही है, हम उसको, आप तो साइंस की टांगे तोड़ रहे हैं। आप तो सर टांगे, साइंस को सर मेरी बात सुने, फिर टांगे ये उन्होंने तोड़ी हैं, सर देखिए मेरी बात सुने, ये उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स के टांगे तोड़े जरिए जिन्होंने कहा कि हिग्स फील्ड पूरे, इंस्ट्रूमेंट्स के एक मिनट है जरिए अगर आप हिग्स जी, बोसॉन को डिटेक्ट कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो एक मेटाफिजिकल एंटिटी नहीं है। मेटाफिजिकल फिनोमिनन को फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। सर आपको यही पता है जब बात उसको डिटेक्ट किया था उन्होंने तो कितने टाइम के लिए वो उन्होंने वो सामने आया था, बट और किया कितने था टाइम के लिए वो बट गायब। किया था ये आपके मुफ्ती शुमाइल नदवी जिन्होंने दिल्ली में जावेद अख्तर साहब को मुनाजरे में शिकस्त दी थी, बकौल आप लोगों के, मैं तो नहीं ये समझता, वो भी ये कहते थे कि मेटाफिजिकल फिनोमिनन को फिजिकल वर्ल्ड के साथ उसमें कंपैटिबल नहीं है। जब आपका मेटाफिजिकल गॉड, उसको फिजिकल लॉज उस पर अप्लाई नहीं होते हैं। हिग्स बोसॉन को आप फिजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए डिटेक्ट कर सकते हैं, इसका मतलब यह है कि वो मेटाफिजिकल फिनोमिना नहीं है। आप अपने खुदा को हिग्स बोसॉन से तशबीह देकर अपने खुदा के साथ भी ज्यादती कर रहे हैं और हिग्स मैं बोसॉन के तशबीह साथ नहीं, भी ज्यादती मुझे कर रहे पता हैं। था अब ये बात, मैं तशबीह नहीं दे रहा, आपने हम्म। कहा कि कोई भी मेटाफिजिकल चीज फिजिकल को नहीं बना सकती, ताहिर साहब बकौल एक इस, अगर नहीं अगर मेरी बात सुने, मेरी बात, अच्छा चले हम आपके गॉड पे आ ताहिर जाते साहब हैं, वैसे आज मैं अपने एक गॉड पे सवाल मैं बात नहीं, इसके बाद नहीं नहीं नहीं, अब मेरी एक बारी सवाल, होगी ना, अगर अब हिग्स मेरी बारी होगी, बोसॉन हमारा मेटाफिजिकल गॉड है कुछ नहीं कर तो सकता। उसको सर मेरी फिजिकल बात सुने, इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है? सर वो दुनियावी चीज है इसलिए डिटेक्ट हो गया, लेकिन मौजूद तो है ना, उससे पहले किसी को नहीं पता था हिग्स बोसोन का मौजूदगी है, नजर नहीं आ रहा लेकिन वर्क कर रहा है, वर्क भी कर रहा है। एक जी जी मेटाफिजिकल फिनोमेनन को फिजिकल इंस्ट्रूमेंट के जरिए डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। यही मेटाफिजिकल फिनोमेनन का उसूल है जो तबियाती सर, हम कवानीन से सर मावरा होता मैं है। आपकी बात से एग्री इस वजह से कर रहा हूँ, मेरी बात सुने, हमारे लिए जो चीज हम देख नहीं सकते हमारे लिए वो मेटाफिजिकल होगी, हिग्स बोसोन अगर उस हिग्स फील्ड हम नहीं देख सकते, अगर इस हम देख नहीं रहे सारी हमारे बहस लिए में वो एक किस्म की इस मेटाफिजिकल ही सारी है, बहस ठीक है, आपने जब एक वो हमारे सवाल सामने को, आ जाएगी। ताहिर साहब जी जी इस सारी बहस में जी जी आपने एक सवाल को बहुत उम्दगी के साथ डॉज किया, और वो ये है कि आपका जो मेटाफिजिकल गॉड है जिसको आप अल्लाह के नाम से जानते हैं, उस मेटाफिजिकल गॉड ने इस फिजिकल यूनिवर्स को कैसे प्रोड्यूस किया, तख्लीक किया, सिर्फ ये पूछा है। इस पर आप मैं बात करने सिर्फ से घबराते क्यों छोड़ हैं? दे, मैं इस पर सारे बात कर रहे हैं, मैं आज बात करूंगा आप आपके नहीं करेंगे उस पर। क्रिएटर पर। मेरे 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 नहीं मैं, आज मैं मैं, तो ये मेरा नेक्स्ट पे कौन होगा, क्रिएटर? ये नेक्स्ट, मैं पता क्या, नहीं, मैं आज सोच के और कुछ, आप लोगों के जब सामने भी, मेरे, सर मेरी देखिए बात सुने ना, आप अच्छा मेरे मैं से अगर हायर आपसे लेवल ये पर बात हैं। कहूं, हम्म, अगर मैं आपसे ये बात कहूं कि आप मुझे कायल करें, मैं चाहता हम्म। हूं कि आप मुझे कायल करें इस चीज पर, कि मैं 90% इस चीज पर कायल हो चुका हूं कि आप बात ठीक कर रहे हैं, 10% आप मुझे कायल करें, मैं आपसे सवाल करता हूं, आप मुझे कायल करें, मेरे, आपका ऐसा मकसद तो मैं यही है ना कि मैं एक अपनी अपनी बात को आप इंडोर्स हमें करना, आप अल्लाह अगर ताला से इंडोर्स करना किससे चाहते हैं तो जोड़ते फिर हैं? आप मुझे ताहिर क्लियर साहब कर दें। मैं ताहिर कहता हूं, मैं साहब नहीं, एक आपके मिनट है पास सर मेरी आपके बात सुने, खानदान की एक मिनट के लिए, गाइडेंस है, मेरे पास नहीं है। आप मेरे से ऊंचे लेवल पर बैठे हैं। पानी सर हमेशा मैं ऊपर कह से रहा हूँ, नीचे आता है। मैं ये सर मैं पूछ कह रहा रहा हूँ हूं कि ये जो हम हम अपने हम्म, गॉड से एक मिनट साइड पे हो जाते हैं, ओके। आप करें ना बात, आप हम्म, बात करें, आप अपने गॉड को इंट्रोड्यूस करवाएं। आप कहते हैं कि हर चीज चले गॉड ने नहीं बनाई, नेचर ने बनाई, अल्लाह नहीं है, मेटाफिजिकल चीज फिजिकल चीज नहीं बना सकती, मैं मान गया, ठीक है, मैं हार मान गया आपके सामने,
آپ مجھے یہ بتائیں کہ نیچر جو ہے وہ بلائنڈ پروسیس ہے؟ سر یہ سوال ہی غلط ہے. اچھا نیچر کیا، چلے نیچر کی تعریف کر دیں. یہ سوال ہی غلط ہے. مثلا آپ میں نیچر کی اگر آپ تعریف سے کر یہ دیں. پوچھوں، اچھا نیچر کی تعریف میں کر اگر دیں، آپ سے یہ تعریف پوچھوں سوال غلط ہے. طاہر صاحب کہ بارش جو ہے وہ برسنے کے لیے مسیحی ممالک کو ترجیح دیتی ہے یا مسلم ممالک کو؟ بتائیں. بارش جو ہے سر وہ تو سب کے یہ لیے سیم ہے نا. وہ ایگزیکٹلی تو نیچر بھی سب کے لیے جی سیم ہے. سیم ہے. آپ اچھا نے ٹھیک ہو گیا. کیسے اندازہ لگا لیا کہ نیچر بالکل جو ایک کانشیس اینٹی ہے اور وہ کانشیس اینٹی جو انکانشیس ہے؟ ہے. ٹھیک ہے، اوکے. انکانشیس ہے. آئی ہوپ کہ طاہر صاحب کا جو انٹرنیٹ کنیکشن ہے وہ دوبارہ سے ریزیوم ہو جائے اور بلائنڈ ہم پروسیس اس... ہے. طاہر صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی ویڈیو اور آپ کی آڈیو دونوں فریز سر ہو آج تو چکی ہے. دونوں کی طرف نیٹ جو ہے. نہیں نہیں، میری طرف نیٹ بالکل ٹھیک چل رہا ہے سر. طاہر صاحب اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ اسٹوڈیو ایگزٹ کر کے دوبارہ انٹر کریں. اور طاہر صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ جو نیچر ہے وہ ایک کانشیس اینٹی ہے. طاہر صاحب آواز آ رہی ہے؟ طاہر صاحب آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی اب تصویر آئی ہے. مجھے آپ کی... طاہر جی صاحب اب آپ کی اب آ رہی ہے ویڈیو... آواز. جی جی، اب آپ کی آواز آ رہی ہے. میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ بارش جو ہے وہ برسنے کے ویڈیو لیے بھی آ رہی ہے. مسیح... ویڈیو بھی آ رہی ہے لیکن آپ کی آڈیو فریز ہو چکی ہے. آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بالکل بھی اس وقت ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا ہے. ہلو ابھی آواز آ رہی ہے؟ مجھے تو آپ کی ٹھیک آواز بھی اور ویڈیو دونوں ٹھیک آ رہی ہیں. ہاں اب آپ کی بہتر ہوئی ہے. میں یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کا یہ سوال تھا کہ نیچر ایک کانشیس اینٹی ہے کہ نہیں. تو میں نے آپ سے یہ پوچھا کہ اگر بارش جو ہے وہ برسنے کے لیے مسیحی ممالک کو ترجیح دیتی ہے یا مسلم ممالک کو؟ آپ کی ویڈیو فریز ہو رہی ہے. یہ بارش کا آپ پوچھ رہے تو وہ تو سب کے لیے برابر ہے. تو نیچر اور سب کے لیے برابر ہے. آپ نیچر بھی سب کے لیے برابر ہے. سب کے لیے برابر ہے. تو نیچر اچھا آپ ایک ایک بہت سر آپ کٹی ہوئی ٹانگ کیوں نہیں اگا سکتا؟ جی ایسے ہی ہے. جی جی کٹی بالکل. ہوئی ٹانگ نہیں اگا سکتا. کیونکہ نیچر کوئی کانشیس اینٹی نہیں ہے. ایک تین حصوں میں کاٹے نا تو وہ پورا پلینری. سر میں آپ کو پھر یہ کہوں گا کہ آپ اپنے اس اسٹوڈیو کو ایگزٹ کریں اور آپ کو جو لنک ہے اس پر کلک کر کے دوبارہ اسٹوڈیو کے اندر آئیں. ہاں ہاں. گا میرے خیال میں. سر ایک منٹ ابھی آ رہی ہے؟ جی جی سر، کیا کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ سر ایک منٹ مجھے چھت پہ جانا پڑے گا تاکہ ہماری تھوڑی سی بات ٹھیک رہے. اڈ کوٹھے ہوتے کاواں میں تو جامے تھے میں نامہ میں. ویسے اگر کوئی اللہ تعالیٰ واقعی ہوا تو آپ کو اس مشقت کے اوپر سیدھا جنت میں جائے گا، ڈالے گا. ہوں کہ سروس کا مسئلہ نہ بنے لیکن آج بن رہا ہے، پہلے نہیں پتا تھا. وہ حالانکہ آپ اس کا بڑا خصوصی اہتمام بھی کرتے ہوتے ہیں کس چیز کا؟ کہ آپ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کا بڑا خیال جی رکھتے ہوتے اب آ ہیں. رہی. جی جی آ رہی ہے. میں دوسرے گاؤں آتا ہوں صرف آپ سے بات کرنے کے لیے. سر بہت شکریہ، بہت محبت. اچھا تو آپ کہہ رہے تھے کہ نیچر جو ہے سب کے لیے سیم ہے. جی جی بالکل. اچھا سر یہ جو کچھ جانور ہیں مطلب جیسے پلینیرین وارم ہے اس کو اگر تین حصوں میں تقسیم کرے نا وہ بھی ہماری ایوولوشن کے ذریعے ہمارے ساتھ ایوالو ہوا تو وہ پورا ایک پلینیریا بن جاتا ہے مکمل. اسی طرح ایک چھپکلی کا ایک ہے قسم ہے نیوٹ، وہ اپنے دل تک اپنی آنکھیں تک دوبارہ وہ ریپروڈیوس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. تو کیا وہ نیچر اس کو صلاحیت دیتی ہے یا وہ کوئی سپر مین ہے؟ آپ کی آڈیو اور ویڈیو دونوں فریز ہو. سر آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟
آپ کی ویڈیو فریز ہو چکی ہے اور ہٹ گئے ہیں۔ اویس بھائی آپ کی ویڈیو بھی چلی گئی ہے۔ اویس صاحب کے جو لیپ ٹاپ ہے وہ لگ گیا ہے جی اپڈیٹنگ پہ، اور وہ اپڈیٹ ہوگا تو 5 منٹ کا کہہ رہے ہیں کہ 5 منٹ تک اپڈیٹ ہو جائے گا، تو انشاءاللہ پھر ہمارا رابطہ ہو جائے گا ان سے۔ بس یہ انسٹرومینٹس کا یہی تو مسئلہ ہوتا ہے آج کل، ہر موبائل میں، لیپ ٹاپ میں، ہر ونڈو میں اپڈیٹنگ دوبارہ سے ہر 10 دن بعد نئی اپڈیٹنگ آ جاتی ہے۔ سارا جو ایک سیکوینس ہے نا وہ فی الحال تو خراب ہوا پڑا ہے، چلے دیکھیں۔
मैं बहुत माजरत चाहता हूँ ताहिर साहब, जी सर। मैं बहुत माजरत चाहता हूँ, बहुत माजरत चाहता हूँ, ये मुझे खुद से ही अपडेट पर लग गया। खैर, क्या बात कर रहे थे हम? अच्छा, हम ये बात कर रहे थे कि जो नेचर है, अब हम बात कर रहे थे कि रिप्रोड्यूस जो है, एक प्लेनेरियन वॉर्म है, वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेता है। अगर उसको 3 हिस्सों में तकसीम करें ना, जाहिर है वो भी एवोल्यूशन के हमारे साथ ही बना ना। क्योंकि अगर हम ये देखें ना, नए खुलियों की अगर हम तकसीम को ना माने, आप तख्लीक लफ्ज को। आप जो लफ्ज जो है वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वो रिप्रोडक्शन नहीं है, वो रीजनरेशन है। स्टार फिश भी ये जी, कर लेते हैं। रीजनरेशन जी जी। कर लेती है। अच्छा, उन वो भी हमारे साथ ही मतलब इवॉल्व हुए हैं ना। ज़ाहिर है आपके मुताबिक, साइंस के एवोल्यूशन के मुताबिक, हम सिर्फ एक खुलिये से ही आगे, एक सेल से आगे बने हैं। हम बकौल आपके, आप खुलिये की, आप सेल की नई तख्लीक को आप नहीं मानते, ठीक है। पहला जो सेल था उसी में सारे हम, इंसान, जानवर, चरिंद परिंद, सब एक खुलिये में थे, ठीक है। हम उसी से इवॉल्व होकर हम कुछ मतलब जानवर बन गए, कुछ इंसान बन गए बकौल साइंस के। हम तो इस चीज को नहीं मानते, हम तो इंसान को एक स्पेशल क्रिएशन के तौर पर मानते हैं। चलिए, आपके हम नजदीक इवॉल्व इंसान हुए। जो है, सर हम आप एक मिनट आपके ठहरे, हम इवॉल्व हुए नहीं, सर। मैं सर मैं मेरी पहले बात सब पूरी हो लेने दें। जी जी। सर मेरी बात पूरी हो। आपका आपका जो आर्ग्यूमेंट होता है सबसे बड़ा, वो कहते हैं, आप ये कहते हैं कि इंसान की कटी हुई टांग अल्लाह नहीं उगा सकता। हम नहीं होगा सर। हम क्रिएटर को साइड पे रख देते हैं। हम्म, हम हुए इवॉल्व, ठीक है। अब ये जो तकसीम है एवोल्यूशन की, इसकी फितरत की, नेचर की, कि हम्म, कुछ जो एक अदना से जानदार हैं, उनमें ये रख दी कि वो खुद को रीपर क्या लफ्ज इस्तेमाल किया था आपने, रीजनरेट कर लेते हैं, ठीक है, दोबारा। हम्म, मतलब जो न्यूट है, जो एक छिपकली की एक किस्म है न्यूट, वो अपनी आंख तक और अपने दिल दिल तक को खुद रीजनरेट कर लेता है। तो वो तो हमारे, हम तो फिर अशरफ अल मखलूकात, या हम तो कुछ भी नहीं उनके सामने, वो तो सुपरमैन। मतलब ये तकसीम जो है एवोल्यूशन है, ब्लाइंड जो प्रोसेस है एवोल्यूशन का, ये सिर्फ उनके लिए रखा, इंसान के लिए क्यों नहीं रखा? अगर हम इसी तरह एवोल्यूशन के जरिए ही हम आए हैं, तो हमारी टांग में, चले अल्लाह तो है नहीं ना आपके, बकौल आपके। तो एवोल्यूशन के जरिए जब एक ब्लाइंड प्रोसेस के जरिए पूरा एक इंसान बन गया, तो एवोल्यूशन इंसान की टांग में क्यों नहीं हो सकती फिर? दोबारा एवोल्यूशन से टांग दोबारा बन जाए, फितरत हमारी टांग दोबारा उगा दे। अल्लाह ताहिर तो नहीं अब्बास उगा साहब, सकता। मुझे लगता है कि आपने शायद फर्स्ट हैंड सोर्सेज से एवोल्यूशन का मुताला नहीं किया है। अगर आप एवोल्यूशन को पढ़ेंगे तो जी, आपको पता किया है सर। चलेगा आप कि समझा दें मुझे थोड़ा सा। हर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो उसके इर्तकाई सफर में उसके लिए मुमदो माविन साबित होते हैं। ठीक है, स्टारफिश जो है, जो अपने आप को रीजनरेट कर लेती है। अर्थवर्म अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। रीजनरेशन के एंजाइम्स जो जी हैं, रीजनरेशन के सॉरी जो जीन्स हैं, वो ह्यूमन बींग्स के अंदर जी। नहीं पाए जाते हैं। ये आपकी बात का ये डायरेक्ट तकसीम किसने जवाब है। की? ये ये तकसीम किसने की? ये तकसीम जो है आपने खुद तस्लीम किया था अभी 2-4 मिनट पहले, जब मैं अपडेट पर जाने से पहले आपने खुद तस्लीम किया था कि नेचर जो है वो कोई कॉन्शियस एंटिटी नहीं है। अगर नेचर जी एक हाँ। कॉन्शियस एंटिटी होती तो आपकी बॉडी के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स ना पाए जाते, आपके अंदर अपेंडिक्स ना होता, दीगर वेस्टिजियल ऑर्गन्स ना होते, जो एवोल्यूशन के दौरान जिनका इस्तेमाल जो है मतरूक हो चुका है। और यही चीज एवोल्यूशन की दलालत करता है, और एवोल्यूशन जो है गलतियां करता है। एवोल्यूशन जो है वो एक परफेक्ट प्रोसेस नहीं है। इस बात को आपको जहन नशीन करने की जरूरत है। अगर आप किसी परफेक्ट खालिक की तख्लीक होते तो आपके जिस्म में जो गलतियां होती हैं, जो जीन म्यूटेशन होती है, जो बच्चे हेमोफीलिया के साथ, थैलेसीमिया के साथ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के जरिए पैदा होते हैं, ये इस बात की दलालत है कि एवोल्यूशन जो है वो एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जो कोई कॉन्शियस प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक ब्लाइंड प्रोसेस है। वो अपनी गलतियों से खुद ही सीखता है, सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म है। और आपका जो खुदा है वो इस इक्वेशन में कहीं फिट नहीं होता है ताहिर साहब। मतलब आप वही लमार्किन को भी साथ मिला रहे हैं, और डार्विनियन को मिलाकर, जो मतलब ज़रूरी अज़ा हैं फितरत ने उनको, खसूसियात को चुना और बाकी को साइड पे रखा, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं। इसी तरह आप कह रहे हैं वक्त के साथ साथ ज़रूरी ऑर्गन जो हैं वो हम में रहे, या ज़रूरी प्रोडक्शन जो हम में वो चलती रही, और बाकी हर चीज़ ख़त्म हो गई। नहीं ताहिर साहब, इसमें एतराज क्या है? एतराज क्या है? इसमें एतराज़ ये है
کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اس کو قدرت نیچر کی تقسیم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ بلائنڈ پروسیس ہے, بلائنڈ پروسیس اتنی قانون سازی نہیں کر سکتا. قانون سازی کے لیے ایک تو اگر پراپر اگر قانون ساز, اگر یہ اگر ایک قانون ساز, یہ ہر چیز کو ایک 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 چیز دی گئی, ہر جاندار کو ایک خصوصیت دی گئی, اور اس خصوصیت کی محسن صاحب میں نے آپ کو لنک بھیجا تھا, آپ نے 10-12 منٹ تک کوئی اس پہ رسپانس نہیں کیا. میں آپ کے پاس واپس آتا ہوں, مجھے ذرا 15 منٹ دیجیے گا. جی طاہر صاحب آپ کے نزدیک میں ایک سوال کر رہا ہوں, آبجیکٹو کوشچن ہے, ہاں یا نہ. ایوولوشن جس کے اوپر آپ تنقید کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سر ایک ایوولوشن. منٹ سر, میری بات سر, طاہر میں صاحب پہلے ہم میں نے آپ کی پوری ایوولوشن پر بات, تنقید, ہم میں نے آپ ایوولوشن کو کو جواب دیا ہے. ایز اے پروسیس ہم ڈینائی نہیں کرتے, ایز اے ڈیوائن پروسیس ہم مانتے ہیں. ڈیوائن آپ پروسیس کی بالکل ہوا ہے, آپ کی لیکن اس کے آپ پیچھے ایک ہم کہتے ہیں انٹیلیجنٹ ڈیزائنر ہے, آپ کہتے ہیں بلائنڈ پروسیس ہے. ٹھیک ہے, یعنی فرق اتنا ہے. آپ کے اللہ نے حضرت آدم کو مٹی کے پتلے میں روح پھونک کر تخلیق نہیں نہیں کیا نہیں یا نہیں کیا؟ نہیں 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 کیا. نہیں, نہیں کیا. میرے مطابق نہیں, تو میرے پھر تو مطابق آپ نہیں. قرآن کو چھٹلا رہے ہیں. کس طرح؟ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو جنت میں برہنا چھوڑ دیا اور منع کر دیا کہ تم نے یہ پھل نہیں کھانا. انہوں نے وہ پھل کھا لیا, اس جرم میں ان کے ایک دوسرے کے اوپر جنسی سر اعضاء وہ ظاہر ہو گئے. اچھا ہاں اچھا سر, میری بات سنیں. یہ جو سوال ہے نا, اس پر ہم ایک علیحدہ, میں آپ کو پورا اس پر ایک نہیں نہیں سٹریم بھائی کروں گا. صاحب, یہ دس منٹ کی بات نہیں ہے, اگر یہ آپ 10 یہ کہہ منٹ کی رہے ہیں بات کہ نہیں ہے. آپ کے اللہ تعالیٰ آدم نے و ہوا, ایوولوشن آدم آپ اور کے ہوا کی جو تخلیق ہے نا, جو سوال ہے, یہ واقعی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایوولوشن پر اور تخلیق پر یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, اور اس پر بہت کنفیوژن ہے. اس پر نیکسٹ پروگرام اگر آج جلدی رکھیں گے تو ہم صرف اس پر بات کر لیں گے. ٹھیک ہے. نہیں طاہر صاحب, ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں, نہیں نہیں, ہاں ابھی صرف میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بلائنڈ پروسیس جو ہے وہ تقسیم ایسے کیسے کر سکتا ہے, پھر آپ کے پراپر خیال تقسیم میں, جو ماحول کے حساب سے. کیونکہ وہ اچھا بلائنڈ اگر آپ پروسیس کہیں کہ ماحول, کیونکہ وہ جی بلائنڈ پروسیس ہے, آپ اپنی بات کا بلائنڈ خود ہی پروسیس, جواب دے رہے ہیں. اچھا اچھا, بلائنڈ آپ ایک پروسیس جو بلائنڈ ہے وہ پروسیس سے تقسیم, وہ منصفانہ اس کی تقسیم کی برابر توقع تقسیم ہو رہی کیسے ہے. رکھ سکتے ہیں؟ طاہر صاحب, آپ ایک بلائنڈ پروسیس سے منصفانہ تقسیم کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ سر بلائنڈ بلائنڈ پروسیس ہے. پروسیس جو ہے وہ نیچر کے حساب سے ہر چیز کو برابر چیزیں دے رہا ہے. نیچر کے, اس کے ماحول کے حساب سے ہر چیز کو وہ تقسیم اسی حساب سے کر رہا ہے, برابر دے رہا ہے. جو چیزیں ہمیں دی ہیں وہ کسی اور چیز اور کسی اور کو نہیں دی. یہ بلائنڈ پروسیس نہیں ہو سکتا. ایک پورا جو ایک انسان کا جو سٹرکچر بن گیا, ایک جانور کا بن گیا, اس ماحول دی. اچھا اگر آپ اس کو ماحول کے مطابق ایوولوشن کہیں تو ابھی بھی ایوولوشن میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کہ, اچھا میں آپ کو سادہ الفاظ میں کہتا ہوں, ایوولوشن ابھی ہو رہی ہے کہ نہیں, میں ذرا آسان جی ہو رہی ہے. کرنے والے اس کو سمجھ لیں. ایوولوشن جی ہو رہی ہے یا بند ہو گئی ہے؟ ہو رہی ہے. ابھی ایوولوشن ہو رہی ہے. اچھا ایوولوشن ہو رہی ہے. ایک میرے خیال میں مڈ اسکائپر ایک مچھلی ہے, تقریباً 15 سے 20 کروڑ سال سے وہ کیچڑ پر چل رہی ہے. اگر ہم لیمارکین کا بھی اس پر ایوولوشن لگائیں, سائنسدان کے, میں نے تو ہے کہ وہ درختوں پر بھی چڑھ سکتی ہے وہ مچھلی مڈ اسکائپر. اس میں ابھی تک ایوولوشن کیوں نہیں ہو رہی؟ نہ اس کے پاؤں نکل رہے ہیں, نہ اس کے وہ فن جو ہیں چھوٹے چھوٹے جس کے ذریعے وہ چڑھتی ہے وہ ختم ہو رہے ہیں کہ وہ پانی میں چلی جائے, یا اس کے پاؤں نکل آئے, ایوولوشن ہو گئے. اس طرح بہت سی ایسی چیز ہیں, مطلب جیسے آپ کہیں کاکروچ کی تقریباً کروڑوں سال سے ابھی تک اس میں تبدیلی نہیں آئی. اور کچوے ہیں اس میں ابھی تک 5 سال پہلے جو کورونا وائرس تھا, اس کے اندر میوٹیشن پیدا ہوئی, اور اس وقت لاکھوں سپیشیز ایسی ہیں جو کہ میوٹیٹ ہو چکی ہیں, جو کہ ارتقا پذیر ہو کون چکی سی؟ ہیں, جو تبدیل ہو چکی ہیں. آپ سمیت, آپ نے خود, میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہ رہا ہوں طاہر صاحب, اگر آپ کے اللہ تعالیٰ نے ایوولوشن کے ذریعے پلانٹ ارتھ کے اوپر حیات کو نمودار کیا, اب میری بات غور سے سنیے گا, اس میں آپ کے تمام سوالوں کا جواب ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ایک فرضی اللہ نے, میرے نزدیک فرضی ہیں, آپ کے نزدیک حقیقی ہیں, آپ کے ٹھیک ہے اللہ جی. تعالیٰ نے ایک ایوولوشنری پروسیس کے ذریعے پلانٹ ارتھ کے اوپر حیات کا ارتقا کیا. اس کے نتیجے میں جو سٹار فش ہے اپنے کٹے ہوئے لمب کو بغیر دعا کے ری جنریٹ کر سکتی ہے,
کیونکہ اس میں تو اتنی کانشیس ہی نہیں ہے نا کہ وہ کسی خالق کو پہچانے اور اس کے بعد اس سے دعا کرے کہ اے اللہ میاں میرا کٹا ہوا لمب اگا دے. لیکن سر آپ کو پتا ہے کہ وہ دعا نہیں let کرتے؟ me let me complete let me complete let me complete let me complete let نہیں me نہیں complete نہیں let me complete let me complete. نہیں لیکن اس on the other hand آپ کا جو انسان ہے، حضرت انسان جو ہے، وہ ایوولوشن کے ذریعے آپ کے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، جس کے بعد آپ نے آدم اور حوا سے انسان کی پیدائش کا جو قرآنی واقعہ ہے اور جو مذہبی حوالہ ہے اس کو آپ نے ہوا میں اچھال دیا، آپ نے اس کو خس و خاشاک میں ملا دیا. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو ایوولوشن میں سٹار فش بغیر دعا کے اپنا لمب جنریٹ کر سکتی ہے، لیکن انسان جو ہے وہ اس اللہ سے دعا مانگ کر بھی اپنا لمب جنریٹ نہیں کروا سکتا. کریکٹ؟ آپ کو اسٹار فش کی لینگویج کا پتا ہے؟ یا آپ کو پتا ہے وہ دعا نہیں کرتی یا وہ کچھ بھی نہیں کرتی؟ سٹار فش بولتی ہے، لینگویج یوز نہیں کرتی نہیں، ہے. آپ نے خود ایک میں میں تو ایک حیران ہوں. اپنا ایک میں ٹھہر، نہیں نہیں میری بات سنیں. ہر جاندار جو ہے اس کا ایک بولنے کا، ایک دعا کا یا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. وہ ہماری طرح تو زبان نہیں رکھتے. نہیں، یہ آپ نے پچھلی سٹریم میں میرے خیال میں کہا تھا میرے کہ جو نزدیک تو نئی ایک خبر ہے. پہلے آپ نے نئی ہگز خبر بوزون نہیں کو ہے. ایک میٹافزیکل اینٹی قرار دیا، اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹار فش آپس میں گفتگو کرتی ہیں، تم بیٹھو میں ذرا شکار کر کے آتی ہوں، آج میرا پانی پینے کا دل کر رہا ہے، وہ اپنی بات زبان میں کرنے کا بولتی یا ہیں. ایک دوسرے سے جو طاہر جاندار صاحب کوئی بھی ہے طاہر صاحب مجھے آپ سے بات کر کے بڑا مزہ آ رہا ہے. وہ ایک کوئی چیز نہیں ہے. طاہر صاحب میری بات سنیے گا، مجھے آپ سے بات کرنے کا مزہ آ رہا ہے آپ کی گفتگو سے، لیکن آپ کا انٹرنیٹ اس وقت ستیہ ناش کر رہا ہے ساری گفتگو کا. یا تو آپ اس انٹرنیٹ کا کچھ کر لیں یا پھر آپ اس کو پوسٹ پون کر لیں. میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گا کہ جو سٹار فش ہے وہ کس ہر چیز زبان کو میں برابر لے آتے ہیں نا. اب ان کی زبان نہیں ہے، وہ اپنی زبان میں. نہیں طاہر صاحب، یہ آپ فزکس کے علاوہ بایولوجی میں بھی نوبل پرائز لے سکتے ہیں کہ سٹار فش آپس میں کسی زبان میں گفتگو کرتی ہیں. لینگویج جو ہے سر وہ میرے ایک اچھا ایک منٹ. پچھلی وہ کون سی، ایک منٹ ٹھہرے، وہ کون سی مچھلی ہے جس کا آپ نے کہا تھا کہ وہ باقاعدہ گانے گاتی ہے، وہ آئینہ دیکھ کر ہنستی ہے، خوش ہوتی ہے؟ جی وہ جی، کون سی مچھلی تھی؟ وہ مجھے اب یاد نہیں. ڈولفن. ڈولفن مچھلی. اچھا وہ کس زبان میں گانے گاتی ہے؟ وہ آپ نے کہا تھا کہ وہ گانے بھی وہ گاتی ہے. وہ ہیمنگ کرتی ہیں، ہیمنگ کرتی ہیں. یہ ہیمنگ لینگویج، کرتی ہیں. جی جی یہ جی لینگویج بالکل ہے. بالکل اسی طرح وہ ان کا ایک یہ ایک ساؤنڈ ویوز کی طریقہ ہے. پیٹرنائزیشن ہے. وہ ان کا ایک وے ہے ہیمنگ ہاں. کرنے کا. لیکن آپ نے کہا کہ وہ گانے گاتی ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ وہ گانے گا رہی ہے ہیمنگ کر کے وہ کیا کہنا چاہ رہی ہے. آپ نے کہا وہ گانے گا رہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو بتایا گیا کہ وہ گانے گاتی ہے. ہیمنگ کا مطلب کا آپ کو نہیں پتا نہیں، ایسا جو میں نے سوال کیا ہے آپ اس کا جواب کیوں نہیں دے رہے ہیں کہ بول کہ رہی ہے وہ آپ کیا لفظ ادا کر رہی ہے. سٹار فش بغیر ٹھیک دعا ہے نا. کے اپنا یہ آپ کے سر میری بات سنیں. اب آپ گول نہ کریں بات، آپ بات کو میں گول کر کہاں دیتے گول ہیں. کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں تو اپنے آپ اگر وہ ہیمنگ کے ذریعے آپ گانا، ایک منٹ ٹھہرے، آپ نے کہا ہیمنگ کے ذریعے وہ گانا گا رہی ہے. آپ کو کیا پروف ہے کہ وہ گانے کے بول کر رہی ہے؟ اچھا اس کا مطلب یہ ہے آپ نے طاہر اپنی صاحب، بات کو بھی، طاہر صاحب میں آپ اپنی ہماری بات کو تمسخر میں اڑاتے ہیں لوگوں کے سامنے. میں ٹھیک ہے، آپ لوگوں کی کے سامنے. بات پچھلی تمہارا بار بھی تبصرہ آپ نے، اڑانے لگا ہوں. جب میں نے، ایک منٹ میں ٹھہرے، آپ کی پچھلی بار بات بھی پر جب میں نے تمہارا آپ سے کہا تبصرہ کہ اڑانے حضرت لگا ابراہیم علیہ السلام. ہوں. جی جی طاہر صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹار فش جو ہے وہ جس زبان میں بھی گفتگو کرتی ہے، ہم ازیوم کر لیتے ہیں کہ سٹار فش کی ایک لینگویج ہے. گفتگو. جی جی. اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹار فش اپنے رب سے دعا اور کرتی ہے. دعا کے لیے، میری بات سنیں، دعا ہاں. کے لیے صرف بولنا ہی نہیں پڑتا. ہوں. دعا کے لیے بولنا نہیں پڑتا. دعا سوچ سے بھی ہوتی ہے. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ضرور لفظ ادا نہیں ہوتے. یعنی ٹھیک ہے سٹار فش کے لمز جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ذہنی دعا کے بعد ری جنریٹ ہوتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ. سر، یہ تو آپ کی دعا کا میں جواب دے رہا تھا. وہ دعا کرتی ہے نہیں کرتی ہمیں نہیں پتا. ہوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دعا کے بغیر ہو جاتا ہے. یہ آپ کے پاس بھی پروف نہیں ہے کہ وہ دعا کرتی ہے، ہمارے پاس بھی پروف نہیں ہے کہ وہ دعا کرتی ہے، آپ کے پاس پروف نہیں ہے کہ وہ دعا نہیں کرتی. میرا تو خیال ہے کہ اس چیز کا ہمارے پاس پروف نہیں ہے. سٹار فش ذہن اچھا میری بات ذہن سنیں. پر نماز بھی پڑھتی ہوگی. چھوٹا سا انہوں نے کعبہ بھی بنایا ہوگا سمندر کے نیچے، اس کے سر چکر کا. یہ تو آپ لیم ایکسکیوز کرتے ہیں نا ایک بات کو لیم گھمانے ایکسکیوز کے نہیں لیے. کر رہا بات ہوں. اور چل رہی، میں لیم اسی ایکسکیوز بات کر رہے پر ہیں. ہوں. اگر سٹار فش بغیر دعا سر کے میں نے اپنا آپ سے صرف اتنا کر کہا کہ سکتی ہے یہ جو انسان بلائنڈ جو ہے. پروسیس ہے، ایک منٹ ہاں. ٹھہرے، بلائنڈ پروسیس ہے. ہمارا ایک سنگل سیل سے ہم ایوالو ہوئے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہم نئی تخلیق، سیل کی نئی تخلیق کو ہم نہیں مانتے. ہم پہلے سیل سے، ہم ایک ہی سنگل سیل میں ہمارے تمام جاندار، انسان، چرند پرند اس ایک ہی سیل میں مرتکز تھے. اسی سیل سے ہم آگے ایوالو ہوئے. تو یہ تقسیم جو بلائنڈ پروسیس سے کسی کو انسان بنا دیا، کسی کو ہاتھی بنا دیا، کسی کو پرندہ بنا دیا، کسی کو ڈائنوسار بنا دیا. ٹھیک ہے، یہ بلائنڈ پروسیس سے کس طرح آپ اس کو کر سکتے؟ ایک نیچرل جو ہے
آپ ایک اندھا پروسیس جو ہے اتنا بہترین لیول کا جو ہے وہ کریشن کس طرح کر سکتی ہے، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں. اور طاہر ہر صاحب چیز اس کو کا ایک جواب لے علیحدہ لیجئے علیحدہ نا، جو اس اس نے کا تقسیم. جواب لے جی لیجئے. جی آپ نے ابھی یہ جی جی خود کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایوولوشن کے ذریعے اس زمین پر حیات کا ارتقا کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایوولوشن کو تسلیم کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ ایز اے کہہ رہے ڈیوائن ہیں پروسیس. ایز اے پھر آپ ڈیوائن مجھے نہیں بولنے دے رہے. طاہر صاحب ایز اے ڈیوائن پروسیس بھی کہنا. آپ اگلے بندے کو بات نہیں کرنے دیتے ہیں، اپنی پوری بات کرتے ہیں. میں دوسرا جملہ تیسرے جملے کے اوپر آپ مجھے اچک لیتے ہیں. سر میں واٹ نے از دس ساتھ یہ بہیویئر؟ کہا کہ میں نے میں یہ مجھے بات بات کہی کہ نہیں کرنے دینا بھائی، مجھے بات تو کریں. یا پھر آپ اس کے اندر مجھے ایگزٹ کر لیں، آپ کی ویڈیو بنا لیں کہ یار یہ مولدین بکواس کرتے ہیں. یا بات سر تو تھوڑا کرنے سا دینا ٹائم کہ اگر گھنٹے سے زیادہ ہو جائے تو ٹائم آپ اگلے دیجیے گا. بندے کو بات تو کرنے دینا. میں آپ جی سے جی یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر آپ کے نزدیک ایوولوشن ایک ڈیوائنلی گائیڈڈ پروسیس ہے، جی اگر ایوولوشن ایک ڈیوائنلی گائیڈڈ پروسیس ہے تو پھر جی جی ڈیوائنلی گائیڈڈ پروسیس کو پرفیکٹ ہونا چاہیے. ایوولوشن کو غلطیاں نہیں کرنی چاہیے. ایوولوشن میں تھیلیسیمیا نہیں ہونا چاہیے. ایوولوشن میں ہیموفیلیا نہیں ہونا چاہیے. ایوولوشن میں جینیٹک ڈس آرڈرز نہیں ہونے چاہیے. 2 سر اور 1 دھڑ والا بچہ ایوولوشن کے ذریعے نہیں پیدا ہونا چاہیے. یہ اس بات کا ثبوت ہے سر کہ اگر ایوولوشن بلائنڈ پروسیس اگر ڈیوائنلی آپ بلائنڈ گائیڈڈ پروسیس لیں پروسیس تو نہیں ہے. پھر ہر انسان کے دو ہاتھ بھی نہیں ہونے چاہیے. اگر آپ بلائنڈ پروسیس لیں پھر 2 آنکھیں بھی نہیں ہونے چاہیے. کسی کی 4 آنکھیں ہو جائیں، کسی کی 4 ہاتھ ہو جائیں، اگر آپ بلائنڈ پروسیس لیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ کسی کو اس نے کمزور کر دیا، کسی کو اس نے طاقتور بنا دیا، کسی کو بیمار بنا دیا. یہ ایک اللہ کا ایک نظام چل رہا ہے نا. نہیں اب نہیں، سارے آپ طاقتور کے سارے نزدیک اگر ایک ایک بچہ آپ سب کو ایک ہی صف میں اللہ تعالیٰ کھڑا نہیں نہ کر سکتا. یہ تو اللہ تعالیٰ کی ڈیوینٹی، وہ تو پھر یہ تو پھر سب برابر ہو جائیں گے. کوئی کنسیپٹ پھر تو مرنے جینے، جنت دوزخ، اچھائی برائی، دن رات سب برابر ہیں. پھر تو آپ یہ کہیں کہ یہ بلائنڈ پروسیس کے ذریعے ہو سکتا ہے. یہ ہو سکتا ہے. یہ ڈیوائن گائیڈنس سے، یہ ڈیوائن گائیڈنس جہاں پر ہوگی وہاں پر ہر چیز ہوگی. وہاں پر اچھائی ہوگی، وہاں ایسا پر برائی ایسا ہوگی، وہاں پر بیماری ہوگی، وہاں پر صحت ہوگی. ٹھیک ہے. پھر ایک بچہ جو دل میں سوراخ کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کو آپ کا اللہ تعالیٰ جو ہے ڈیوائنلی گائیڈڈ پروسیس کے ذریعے پیدا کرتا ہے دل میں سوراخ دے کر. سر اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اتنا عقل دے دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ریکور کر سکتا ہے. اگر ایک بیماری اللہ پیدا کرتا ہے تو اس کے 1000 سورسز پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ آج جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، ڈاکٹرز کا تو چیز ایک ادارہ ہی ختم ہو گیا نا. اگر ہر بندہ صحت مند پیدا ہو، دیکھیں ہر چیز ایک پراپر نظام سے چل رہی ہے. آپ اس مائنڈ کو لے کر چل ہی نہیں نہ رہے. آپ تو ضد والے مائنڈ پہ چل رہے ہیں نا. آپ نے تو ضد میں، اگر آپ ایز اے مسلم اس چیز کو، نہیں، یا اگر ایز اے نیوٹرل ذہن سے اگر آپ طاہر صاحب نیوٹرل سوچیں تو ان سوالوں کو تو وجود ہی نہیں بنتا نا. اگر آپ نیوٹرل ہو کر سوچیں ایسا، کہ مجھے یہ جو مجھے مجھے یہ بتائیے گا کہ اس ایوولوشنری پروسیس میں، جو کہ ایک ڈیوائنلی گائیڈڈ پروسیس ہے، اس میں جی مکھی کی تخلیق کا کیا مقصد تھا؟ ہر چیز کا مقصد آپ کو پتا ہے کہ کیا مکھی کی تخلیق کا کوئی مقصد نہیں ہے. کروڑوں میں تو سپیشیز ہے. پوچھ اگر رہا آپ ہوں ایک ایک کا پوچھنے میں لگ تو جائیں پوچھ سر، میں تو ایک پوچھ ایک. رہا ہوں مثلا ڈائناسورس کی تخلیق سے آپ کے اللہ نے کون سا مقصد حاصل کیا؟ اب تو ڈائناسورس سر بھی آپ ایکسٹنکٹ ہو چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ڈائناسور کسی فنکشن کو سرو کر رہے تھے تو آج وہ فنکشن سرو نہیں ہو رہا، کیونکہ ڈائناسورس ہے ہی نہیں. سر یہ تو سائنٹسٹ کا کام ہے کہ کس چیز کو کون سے دیکھیں میری بات سنیں. ہم ایک انسان کو اتنا نالج کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ کروڑوں سپیشیز کا اس کا وہ بتائیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن ایسی کروڑوں چیزیں ہیں جس کا پتہ چل چکا ہے کہ اس کا پراپر ایک جاندار کا، جانور کا، پودے کا، یہ کس اچھا چیز کے طاہر لیے صاحب، یوز ہو رہے ہیں. ایک بات بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو میں آخری نہیں سوال نہیں رکھتا ہوں. نہیں 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 طاہر آخری صاحب، سوال ہے. مجھے کچھ مجھے پتا ہے کہ آپ میں نے آپ کے پونے گھنٹے کی سٹریم سنی ہے. پونے دو گھنٹے کی آپ کر لیتے ہو کہ 10 منٹ ہمیں زیادہ دے دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. طاہر صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہا جی جی ہوں کہ اگر جی جی آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس ایوولوشن کے ذریعے پلانٹ ارتھ کے اوپر حیات کو نمودار کیا، یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایوولوشن صرف پلانٹ ارتھ کے اوپر ہوا ہے اب تک ہماری نالج کے مطابق. لیکن میں نے آپ سے 20-30 منٹ پہلے جب یہ پوچھا تھا کہ آپ کا میٹا فزیکل گاڈ جو ہے وہ فزیکل یونیورس کو کیسے کریٹ کرتا ہے، تو آپ نے اس کے اوپر کہا تھا کہ میں اس پر ابھی بات نہیں کروں گا. سر میٹا یعنی فزیکل کے میری بات آپ سنیں. سب سیٹ پہ بات کر رہے ہیں. یونیورس بننے سے پہلے سر میری بات، یونیورس بننے سے پہلے ٹائم نہیں تھا، اسپیس نہیں تھی، میٹر نہیں تھا. ان چیزوں کو بنانے کے لیے لازمی ہے کہ جو اس چیز کو بنائے وہ ٹائم لیس بھی ہو، اسپیس لیس بھی اور میٹر لیس بھی ہو.
ٹھیک ہے, کسی چیز کو کریٹ کرنے کے لیے اس چیز سے ماورا اس ہستی کو ہونا چاہیے. تو جو اس چیز بات کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. ٹائم لیس اور اس اسپیس لیس ہوتی ہے وہ نہیں ہوتی ہے. کیوں نہیں ہوتے سر؟ میری بات سنیں, آپ اس بات کو لے کے آتے ہیں کہ اللہ اس سے پہلے کیا کر رہا تھا, اس نہیں نہیں، ٹائم میں سے نے یہ پہلے. پوچھا ہے کہ پہلے کا آپ کا لفظ ہی اللہ، ٹائم میں آ جاتا ہے آپ سر. میری بات سنیں, میں نے پہلے کا سوال یہ لفظ کیا ہے، جو میں نے ایک کریٹر ہے, میری بات سنیں, جو بھائی صاحب ٹائم میں کا نے آپ سے کریٹر ہے سوال یہ خود. کیا ہے کہ آپ کے ٹائم جی لیس جی. اور اسپیس لیس گاڈ کا جو کانسیپٹ ہے غلط ہے. کیسے غلط ہے؟ کیونکہ جب آپ عبادت کرتے ہیں تو بقول آپ کے کہ آپ کا اللہ خوش ہوتا ہے. جب آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں تو آپ کا اللہ غصہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ہستی پر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب وہ خوش ہوتا ہے، اس کی ہستی پر ایک ایسا لمحہ آتا ہے جب وہ غصے میں ہوتا ہے، اور یہ دونوں لمحات بیک وقت نہیں ہو سکتے. اور ان دونوں لمحات کے درمیان جو وقفہ ہے، جو ٹائم انٹرول ہے، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا خدا سر یہ ٹائم لیس نہیں کریٹنگ ہے. آف یونیورس کے بعد کی بات ہے. ہم۔ ہم یونیورس ٹائم اور کریشن کے بعد کی یہ آپ وہ تو بات ٹائم کر رہے لیس ہے نا، ہیں. یہ مطلب لمحہ ہے. نہیں, یونیورس اس سے پہلے تو نہیں خوش. کریٹ ایک منٹ کرنے کے ٹھہرے, بعد ٹائم سے پہلے, آپ کے کریشن اللہ سے کی پہلے آپ بتائیں نا خوش نہیں، ہوا. آپ یونیورس کریٹ کریشن سے کرنے کے پہلے خوش بعد آپ ہونے کا کے بتائیں. اللہ تعالیٰ کی آپ نے پراپرٹیز کہا کہ بدل جب گئی. ہم عبادت کرتے ہیں, جب ہم عبادت کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے. اب تو ٹائم سٹارٹ ہے نا, ٹائم تو کب کا سٹارٹ ہو چکا. یعنی اب تو اب آپ اب ابھی آپ کا ٹائم اللہ کے اندر ٹائم کی لیس بات کر نہیں ہے. رہے ہیں. اب آپ کا اللہ ٹائم لیس نہیں ہے. ابھی کی جو بات ٹائم لیس تو وہ پہلے ہی تھا نا. تھا، جس نے ٹائم کو لیکن اب آپ کریٹ وہ کیا ٹائم وہ لیس تو نہیں پہلے ہے. اب ٹائم. آپ دیکھیں, اب آپ کا اللہ اب تو جو 13 ارب لمحہ, 80 کروڑ اب سال تو جو بوڑھا ہو چکا ہے. آپ کا اللہ بوڑھا ہو چکا ہے. اب وہ ٹائم لیس نہیں ہے کہ ہے؟ اگر وہ سر, وہ ٹائم تو لیس ہے، ابھی بھی ٹائم اور اسپیس سے ماورا ہے, ابھی بھی اسپیس ماورا سے ہے، ماورا ہے. تو وہ ٹائم اور سپیس سے ماورا ہوتے ہوئے اس نے اس ٹائم اور سپیس کو کیسے کریٹ کیا، یہ پوچھ رہا ہوں. کریشن کے لیے اسے ماورا ہونا ہی ضروری ہے. میں ٹائم نے اور ازیوم اسپیس کو کر لیا، بنانے کے مجھے لیے یہ اسے بتا باہر ہونا ضروری ہے. کیسے ٹائم کے بنایا اندر رہ کر, ٹائم اور ٹائم کے سپیس اندر کو، رہ کر تو ٹائم اور کوئی سپیس ٹائم کو نہیں بنا سکتا. تو ٹائم اور ٹائم کے سپیس اندر رہ کر کو کوئی. بنایا اس نے. سر میری بات سن, ٹائم اور اسپیس کے اندر رہ کر ٹائم اور اسپیس بن کیسے سکتا ہے؟ آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں. ہمارے پاس تو اس بات کا جواب نہیں ہے. آپ نے کہا تو پھر ہمارے جس پاس کا جواب جواب ہے. نہیں ہے سر, اس پر تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے. ایسا میں تو، اس پر آپ کا تنقید اللہ نہیں ہونی چاہیے, ٹائم آپ لیس مانیں. اسپیس لیس جگہ سے آپ کے ہمارے اوپر پاس جس کتابیں چیز کا لکھتا ہے. جواب نہیں ہے, ہم اس میں ایسا ویک ہو جاتے ہیں آپ کے سامنے, اور آپ ایسا آرام سے نکل جاتے ہیں کہ ہمارے آپ پاس اس چیز کا جواب ہی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے پاس کسی اللہ کی گائیڈنس نہیں آ رہی. آپ کے پاس کتابیں آ رہی ہیں، آپ کے پاس فرشتے آ رہے ہیں، آپ سر, کے پاس نبی آ رہے ہیں. اگر آپ کے بلائنڈ پروسیس کی ہم تعریف کریں نا, تو بلائنڈ پروسیس کی تعریف بنتی ہے کہ جس کا کوئی مقصدیت نہ ہو. جس پروسیس کی, جس کا کوئی نتیجے کا پتہ ہی نہ ہو کہ اس بلائنڈ پروسیس کا نتیجہ کیا نکلنا ہے. ٹھیک ہے, تو جس بلائنڈ پروسیس کے نتیجے کا نہیں پتا, جس کی مقصدیت کا نہیں پتا, وہ ایک پروسیسڈ کائنات کیسے بنا سکتی ہے؟ آپ مجھے اس چیز کا جواب دیں. آپ اللہ کو طاہر سائڈ صاحب، پہ رکھیں, یہی میں آپ پوچھ پھر رہا ہوں اس کہ چیز کا آپ جواب اللہ دینا. تعالیٰ کو سائڈ پر رکھنے سے اتنا اصرار کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ کی سر, میں ذات اس لیے پر اصرار بات کر رہا کرتے ہوں, ہوئے میں اس لیے اصرار شرم کر رہا ہوں کیوں کہ آتی ہے؟ آپ کو جو اس کے اپوزٹ, اس کے مقابل جو چیزیں, آپ اس کو ڈیفائن کریں. ہم۔ آپ اس سے بہتر لے کے آئے نا. کیا آپ کیا اس سے کیا کریشن سائنس سے, نے آپ کیا ایوولوشن کے سائنس بہتر نے لے کے کبھی آئے. یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے پاس اس یونیورس کی علت موجود ہے؟ کبھی سائنس نے دعویٰ کیا ہے؟ تو پھر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے. جس نہیں، کا اس کا دعویٰ نہیں ہے, جس کا پتہ نہیں ہے, اس کا جب وہ سائنس ہے ہی نے نہیں. کوئی دعویٰ ہی نہیں کیا اور دعویٰ مذہب نے کیا ہے، تو بار ثبوت بھی مذہب کے اوپر ہوتا ہے. مثلا طاہر عباس سرگودا میں کہتا ہے کہ اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے. جلندر کے اندر مکیش کہتا ہے کہ اس کائنات کو بھگوان نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو سرگودا کا طاہر عباس ٹھیک کہہ رہا ہے یا جلندر کا مکیش ٹھیک کہہ رہا ہے؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں. سر, یہ تو گاڈ, بھگوان, یہ کریٹر کی نام ہے نا. انہوں نے ایک تو اپنی زبان میں وہ بھگوان کہتے ہیں, اس کا مطلب کوئی یہ ہے وشنو کہ کہتا ہے, اس کوئی کا کوئی مطلب یہ کچھ ہے کہ کہتا ہے. آپ، ہاں، بیسک وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اوپر والا. آپ نے سنا ہوگا بھگوان نام جو بھی رکھ لیں کسی بھی یعنی لینگویج میں, یعنی آپ لیکن کے کہیں گے کہ اوپر والا یہ کر رہا ہے. آپ کے یہ اگر وہ آپ کا جو جلندر کا مکیش ہے وہ کریٹر کو بھگوان کہہ کر بلاتا ہے، اس کی آگے اس کے بت بناتا ہے، اس کی پوجا کرتا ہے، مندر میں سر, جاتا ہے، بات تو یہ ہے کہ آپ بھائی کی عزت آپ کرتا اپنی ہے. ایوولوشن کو بیان نہیں کر سکتے. میں تو اپنے ہم سے ایوولوشن کو پوچھتے ہیں. بیان کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ ہمارے پاس تو ڈیوائن تو گائیڈنس سر, نہیں ہے. آپ صرف مجھے میں اتنا یہ بتا کہتا ہوں دیں, کہ کائنات کو اللہ نے نہیں ہے بنایا آپ ہے، کے یہ پاس سائنس بھگوان تو نے ہے نا. بنایا ہے. دیکھیں, آپ کے پاس سائنس تو ہے نا. ڈیوائن گائیڈنس جو بلائنڈ ہے, ہم تو اندھا یقین کرتے ہیں. آپ کے پاس تو ایک فزیکل ہے, آپ تو تجربے کر کے اللہ نے آپ کو آپ ڈیوائن کر گائیڈنس سکتے ہیں. کیسے دی ہے طاہر میں کہہ صاحب؟ رہا ہوں کہ بلائنڈ پروسیس جو ہے, بلائنڈ پروسیس کی اگر تعریف کریں نا, تو وہ بے مقصد پروسیس ہے, وہ بے لا علم پروسیس ہے. اس کے نتیجے کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا, اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے بلائنڈ پروسیس کے ذریعے.
ब्लाइंड प्रोसेस से आप पूरी कायनात बनाकर दिखाएं। नंबर 2, आप इन्फिनिटी रिग्रेस के जरिए कायनात बनाकर, आपके दो ही है ना, आप कहते हैं कि अगर क्रिएटर है तो फिर उसका क्रिएटर होना ताहिर चाहिए, साहब, आप अपनी फिर बात का इन्फिनिट जवाब ले लें। रिग्रेस के आप जरिए खुद आप ही कोई भी, एक मिनट ठहरे, नहीं नहीं, एक मिनट मेरा सवाल मुकम्मल होने दीजिए। इन्फिनिटी इन्फिनिट रिग्रेस के जरिए आप मुझे क्रिएशन करके दिखाएं किसी भी चीज की। क्रिएशन को छोड़ें, आप एक बल्ब है ना, उसको जलाने के लिए अगर एक बटन की जरूरत है, फिर उसको जलाने के लिए एक बटन की, फिर उसको जलाने के, आप पीछे चलते जाएं, ये बल्ब कभी भी ऑन नहीं हो सकता, ये आपको भी पता है। अब अपनी अगर बात का आप जवाब ले लें। इन्फिनिट इन्फिनिट रिग्रेस और जो लॉ ऑफ कंटिंजेंसी है वो फिजिकल चीजों पर अप्लाई होता है, और आप ये मान चुके हैं कि आपका खुदा मेटाफिजिकल है। ठीक है, जो लॉ ऑफ सर कंटिंजेंसी और बिल्कुल, इनफाइनाइट रिग्रेस है लॉ ऑफ वो फिजिकल कंटिजेंसी सर यही तो पर बात है। अप्लाई होता है। ताहिर साहब, कॉन्टीजियंट सर, ताहिर साहब, कॉन्टीजियंट आपने आपने चीजें तहैया जितनी किया भी हुआ हैं है सर, कि उसकी आपने, मकसदियत है। जैसे ही मैं बोलना सर शुरू मेरी बात करूंगा, सुने। आपने मेरी बात को उचक लेना है और मुझे बोलने नहीं देना है। ठीक है, आप अगले बंदे को सुनने नहीं आए हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सुनाने आए हैं। आपका मुखातिब मैं नहीं हूं, आपके मुखातिब मुसलमान हैं कि ये देखो मैंने अवैस इकबाल को चुप करवा दिया। आप बेसिकली ये इस साइकोलॉजी के साथ आए हैं। आप अगले बंदे का जवाब लेने का हौसला पैदा करें, या तो फिर ऐसा करें कि अगली गुफ्तगू में अपने और मेरे दरमियान एक मॉडरेटर बिठाएं। जब वो कहेगा तो हम बोलेंगे, जब वो कहेगा तो हम चुप करेंगे, क्योंकि आप मुझे बात नहीं करने देते हैं। ताहिर साहब, आप अगले बंदे को, आप खुद उसकी पॉडकास्ट में आते हैं, फिर अगले बंदे को आप जलील करते हैं। सर सॉरी, आप बोलें, जब आप नहीं कहेंगे ताहिर मैं साहब, तब बोलूंगा। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आपने कहा कि एवोल्यूशन हुआ, लेकिन वो एवोल्यूशन ब्लाइंड नहीं था, डिवाइनली गाइडेड था। आपके अगर फिर वही बात, ये आपकी आदत है। आप अगले बंदे को बोलना शुरू करता है। सर आप कंटिजेंसी आप पे बात करें, आप उस पर नहीं, बात करें, मैं अभी आप मैं मैं कंटिजेंसी पे बात मैं कर अपना रहे थे। सवाल खुद फ्रेज करूंगा ना सर। मैं अपना सवाल खुद फ्रेज करूंगा। लेट मी आस्क माय क्वेश्चन। अगर आपका एवोल्यूशनरी प्रोसेस ब्लाइंड नहीं है, डिवाइनली गाइडेड है, तो फिर इंसानी जिस्म के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या कर रहे हैं? हर इंसान के जिस्म में मौजूद जो वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं, जिनका एवोल्यूशन के दौरान इस्तेमाल तर्क हो चुका है, वो इस बात का सबूत है कि एवोल्यूशन डिवाइनली गाइडेड नहीं है, बल्कि एक ब्लाइंड प्रोसेस है। ताहिर साहब, सर मैंने इस बात का जवाब आपको पहले दिया है कि यही तो ब्लाइंड प्रोसेस को की नफी करता है। ये तकसीम है अल्लाह ताला की कि प्लस के साथ माइनस भी है। ठीक है, तभी तभी ये मतलब डिवाइन ये एक प्रोसेस बनता है। अगर आप इसको वो फिर मेरे माइंड से निकल गया, ब्लाइंड प्रोसेस करें ना, तो फिर सब बराबर है। प्रोसेस ब्लाइंड तो एक ही तरह से होता है ना। और दूसरी बात यह कि ब्लाइंड प्रोसेस हमेशा रिवर्सेबल भी हो सकता है। आप एवोल्यूशन को रिवर्सेबल कर सकते हैं, कभी कभी भी नहीं हो सकता। कोई भी जो सेल्फ मैकेनिज्म है ना, जो सेल्फ एक काम हो रहा है खुद ब खुद, एक मतलब बगैर किसी के इन्वॉल्वमेंट के जो भी काम हो रहा है, वो रिवर्स भी खुद ब खुद हो सकता है। रिवर्सेबल वो हर काम जो खुद होता है, ये आपको मानना पड़ेगा। आप एवोल्यूशन को रिवर्सेबल नहीं कह सकते, वो रिवर्स कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है, वो हमेशा सही सिमत में जा रही है, सही कानून चुनती है। इसका मतलब क्या है? ब्लाइंड प्रोसेस सही कानून चुन सकता है, हमेशा सही सिमत में जा सकता है, गलत सिमत में क्यों नहीं जा सकता? हमारी कायनात जो है, जितनी जितनी मतलब इसमें कानून जिस कदर चल रहा है, जो जितने भी लॉज चल रहे हैं, जितने भी फिजिक्स के लॉज चल रहे हैं, इसमें एक जरा बराबर भी मतलब वो नहीं है कमी। आप ये आप मतलब इस चीज का आप जवाब दें कि अगर ये ब्लाइंड प्रोसेस है तो फिर इतना परफेक्ट किस वजह से है? इस चीज का नहीं, आप जवाब देना। अगर मैं तो इसमें ये कोई कह रहा हूं कि पीछे से ये परफेक्ट डिवाइन नहीं है। डिवाइन गाइडेंस भाई नहीं है। साहब, मैं तो ये कह रहा हूं कि ये परफेक्ट नहीं है, इसके अंदर खामियां हैं, इसके अंदर बहुत सारी खामियां नेचर हैं। लॉज परफेक्ट, अच्छा, फिर नेचर के लॉ, आप पूरी बात नेचर आप के लॉज नहीं परफेक्ट ताहिर नहीं साहब, है। ऐसे एक नहीं मिनट, चलेगा। नहीं नेचर ताहिर के साहब, लॉज ऐसे नहीं परफेक्ट नहीं चलेगा। है। मैं आपके साथ पॉडकास्ट नहीं करूंगा जब तक मेरे और आपके सर दरमियान में आप सिर्फ कोई इंसान को लोकल ना लें, आप सिर्फ आप इंसान को मुझे ना लें, बात ही आप नहीं पूरी करने देते। कायनात को आप लें। कायनात को अपनी पूरी पूरी बात कायनात बनी सुनाते है। हैं। आप मेरी बात सुनो। अपनी पूरी रामकथा सुनाते हैं, अगला बंदा जैसे ही बोलने शुरू करता है, आप उस बंदे को टोकना शुरू कर देते हैं। दिस इज योर स्ट्रेटेजी। आप अगले बंदे को सुनने के रवादार ही नहीं है। अभी मैं बात करना शुरू करता हूं, मैं जब इस तरह लड़ाई करता हूं आप चुप कर जाते हैं, मैं जब बोलना शुरू करता हूं, अपनी बात का एक्सप्लेन करना शुरू करता हूं, आप बीच में से उचक लेते हैं। यार, आप अगले बंदे को बोलने क्यों नहीं देते हैं? आप में अंदर हौसला क्यों नहीं है?
سر میرا سوال مکمل نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں میں نے صرف سوال کیا میں چپ کر جاؤں گا، میں یہ نہیں، سوال کر رہا ہوں کہ آپ نیچر کے لاز جو ہیں وہ کسی پرفیکٹ کس ٹائم وجہ سے ہیں؟ لمٹ کے اندر لے کر آئیں کہ یار میں اتنی دیر بات کروں گا، اس کے بعد آپ اتنی دیر بات کریں گے، ورنہ تو میں اسی طرح لڑتا رہوں گا نا. میں جیسے ہی بولنا شروع کرتا ہوں آپ میری بات اچک لیتے ہیں. میں نے 4 دفعہ کوشش کی ہے پچھلے 5 منٹ میں کہ میں اپنی بات آپ کے آگے رکھوں، آپ نے چاروں دفعہ اس کوشش کو آپ نے بہت کامیابی کے ساتھ ناکام کیا ہے. چلے جی بولیں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایوولوشن جو ہے نہیں نہیں، وہ میرے سوال کا جواب دے. میں سر میرے میں نے سوال کا جواب دے. پھر وہی بات، اور میں آپ سر کی سوال بات میں نے کیا ہے نا، پھر سوال پہ سوال تو نہیں نہ ہوگا. اگلی بات اگلے بندے آپ نے قسم کھائی ہے. چلیں اب میں بھی آپ کے ساتھ وہی کروں گا جو آپ میرے ساتھ کریں. بولیں ذرا، بولنا شروع کریں. اویس بھائی میں نے سوال صرف یہ کیا. بس میں آپ کو ایسے ہی کروں گا. آپ بولیں گے، میں آپ کو بولنے نہیں دوں گا. دس از ہاؤ یو ٹریٹ ادرس. سر میں نے کہا کہ میں نے سوال کیا، صرف جواب دی، اس کے بعد آپ سوال کر لیں. آپ کا سوال کا سوال کیا جواب ہے؟ تو دے آپ کا نا. سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ نیچر کے لاز اتنے پرفیکٹ کس وجہ سے ہیں؟ انسان کو چھوڑے، آپ نے کہا ویسٹیجز آرگن بیچ میں ہے وہ کیوں ہے، چھوڑے. بلائنڈ پروسیس پوری کائنات پر لاگو ہیں، صرف انسان پر لاگو نہیں ہے، جاندار پر لاگو نہیں ہے، پوری کائنات پر لاگو ہیں. تو لا آف فزکس اتنے متوازن کس وجہ سے، کس قانون کی وجہ سے؟ بلائنڈ پروسیس کی وجہ سے ہے. اور یہ طاہر بلائنڈ صاحب، پروسیس ہمیشہ متوازن کیوں رکھتا ہے؟ اب اپنی بات کا جواب لے لیجئے. مجھے لگا جی تھا کہ آپ صرف اور صرف انسانی ارتقاء پر اور جانداروں کے ارتقاء پر بات کر رہے ہیں. سر ہم آپ نے گاڈ پر بات کر رہے ہیں تو گاڈ میں سب کچھ آ جائے گا. پھر وہی بات، پھر اگلے بندے کو بولنے نہیں دینا. طاہر صاحب، دس از ناٹ دا وے ہاؤ یو کمیونیکیٹ ود ادرس. سر فرسٹ یو سوری. شوڈ لرن ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ ود ادرس. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی یونیورس کے اندر جتنے بھی پروسیسز ہیں وہ اتنے زیادہ سیٹل ہیں، اتنے زیادہ انٹریکیٹ ہیں، اتنے زیادہ ڈیلیکیٹ ہیں کہ ان کے اندر کسی قسم کی اونچ نیچ نہیں ہے. اگر ایسا ہی ہے تو پھر سونامی کیوں آتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر سیلاب کیوں آتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر زلزلہ کیوں آتا ہے؟ اگر ایسا ہی ہے تو پھر شہاب ثاقب گر کر اس زمین کے اوپر 4 دفعہ حیات کو تقریباً معدوم کیوں کر چکے ہیں؟ یہ آپ کے نزدیک انٹریکیٹ اور ڈیلیکیٹ پروسیس ہے؟ بتائیں. بقول آپ کی سائنس کے شہاب ثاقب، فرسٹ شہاب ثاقب کی وجہ سے ہی چاند بنا تھا، یہ آپ کو پتا ہے؟ جی جی مجھے پتا ہے. تو اس، اور دوسری آپ کی سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ زمین کا جو لوہا ہے وہ میٹورائٹس کے ذریعے نیچے آیا ہے، یہ بھی آپ کو پتا ہے. آپ کا اللہ جو ہے ویسے لوہا جو ہے زمین کے اندر اگانے سے قاصر تھا. مطلب پروسیس ہے نا سر، وہ میں ایسے تو میں نہیں نا کہ میں میں ایویں میں ایویں اس کچھ کام پوائنٹ ہو سے جائے. بات کر رہا میں نے ہوں آپ کا کہ سوال کا جواب دیا ہے سر، آپ مجھے یہ بتائیں اس چیز کو آپ ڈینائی کر رہے ہیں، ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ایسا آپ میں نے نے کہا شعب چلے ثاقب. جی آپ جی. مجھے صرف یہ بتا دیں کہ اکتوبر 2005 میں جو کشمیر میں زلزلہ آیا تھا وہ آپ کے اللہ کا پرفیکٹ ڈیزائن تھا. سر پرفیکٹ اچھا، ہم۔ زلزلے آنا یا کوئی آفت آنا یہ اللہ تعالیٰ کو نفی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی. نہیں، آپ کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ نہیں نہیں نہیں، یہ نفی کرتا ہم ہے، نے پہاڑوں کو یہ میخوں کی اللہ طرح تعالیٰ کی زمین نفی کرتا ہے ہے. جی جی تاکہ وہ بالکل زمین ہلنے بالکل. نہ پائے. دو- تو جو آپ کو یہ بھی اکتوبر پتا ہے کہ ہر 2005 ہر میں ایک ہر زلزلہ ایک آیا تھا. منٹ میں سینکڑوں زلزلے آتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا؟ جی مجھے پتا ہے سر. اگر پہاڑ، وہ جو جان لیوا جی زلزلہ آیا تھا جس میں 80,000 لوگ جو تھے وہ مر گئے تھے، وہ سر، آپ کا اللہ لے کر آیا سر تھا. سر اللہ کی طرف سے یہ تو اللہ کے امتحانات ہیں نا. اچھا اچھا اچھا. آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز متوازن رہے، تو آپ تو ہمیشہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیشہ اچھائی رہے. وہ ہر کام اس کا تو متوازن ہے. بلائیں، چلے ٹھیک ہے، آپ اس بات کو چھوڑ دیں، یہ نیچر نے کیا ہے. سر میں تو یہی کہہ رہا ہوں نا نیچر کہ کا کیا مقصد ہے یہ کرنے کا؟ اس کا نہیں آپ پھر نیچر نیچر کو. نے وہ لڑکیوں نے پینٹ پہنی ہوئی تھی جینز کی، اس لیے نیچر نے ایسا کیا ہے. رائٹ. سر پھر آپ نیچر بھی تو ڈیفائن کریں نا. طاہر صاحب آپ اس کے اپنے متبادل چیز لے کر آتے ہیں لیکن آپ اس کا جواب نہیں دیتے. کہ ہم نے تو اس یہی کائنات بات ہم نے یہی تو یہ بات دعویٰ ہی نہیں یہی بات کیا ہے کہ اس یہی کائنات بات میں کوئی مفتی شمائل consciousness ندوی نے کہی جاری تھی، ہے. یہی بات مفتی شمائل ندوی نے طاہر کہی صاحب تھی میں آپ جب سے اس یہ نے، پوچھ رہا ہوں جب کہ اگر اس کائنات کے فزیکل پروسیس میں توازن ہے تو پھر اکتوبر 2005 کا آزاد کشمیر کا زلزلہ اسی توازن کے تحت آپ کا رب کیوں لے کر آیا؟ اگر توازن نہ ہوتا نا، اگر توازن نہ ہوتا سر، تو ایک سیکنڈ میں ہزاروں زلزلے آتے، یہ زمین ایک سیکنڈ بھی نہیں ٹک سکتی تھی. نہیں، وہ جو ٹھیک ہے نا، زلزلہ آیا تھا ہر وہ چیز کو آپ کے اللہ اللہ تعالیٰ نے، تعالیٰ نے نہیں نہیں جان بوجھ کے لے کر سر آئے تھے. میری، اللہ تعالیٰ نے توازن لوز کر دیا تھا اپنا. سر وہ ایک اللہ کا عذاب ہے، کسی پر آ جائے، کسی پر بیماری آ جائے، اچھا بھلا انسان ہے اس پر بیماری آ جائے تو وہ یہ نہیں کہ ہمیشہ ایک صحت مند انسان صحت مند ہی رہے گا. جہاں پر یہ نہیں ہو توازن ہے سکتا. وہ اللہ کا کمال ہے، جہاں پر توازن یہ بگڑتا ہے وہ توازن اللہ کا نہیں عذاب نہیں، ہے. توازن ہر جگہ ہے سر.
یا تو ہر جگہ زلزلے، اچھا یہ آپ بتائیں کہ ہر جگہ زلزلے، ہمیشہ کوئی ایسی جگہ بتائے جہاں پر ہر وقت زلزلے اتنے آتے ہیں کہ وہاں کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی. چلیے آپ اس بات پر آ جائیں. اللہ کا توازن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کچھ جگہ پر توازن ہے وہاں پر اللہ ہے، جہاں پر اللہ نہیں ہے وہاں توازن نہیں ہے، اور نہیں وہاں سر، ہر اگر وقت آپ اس مطلب کائنات میں پائے وہاں جانے والے توازن کا کریڈٹ اپنے اللہ کو دے رہے ہیں تو اس کائنات کے اندر پائے جانے والے ڈسٹرکٹیو پروسیسز اور عدم توازن کا کریڈٹ اپنے اللہ کو دینے سے گھبراتے کیوں ہیں؟ سر میں تو ڈسکریڈٹ کر رہا ہوں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے ڈیوائن یہ اپنا بلائنڈ پروسیس کو آگے لے آئیں، بتائیں، میں نے ڈیفائن میں نے کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو بلائنڈ پروسیس ہے اس کو ہم اون جی نہیں جی. کر رہے ہیں. ہمارے نزدیک تو اس کائنات کو آپ کوئی کانشیس اینٹی نہیں چلا رہی ہے، اسی وجہ سے کہیں پر ہاں جی جی. توازن ہے کہیں پر عدم توازن ہے. ہم نے کب کہا ہے کہ جو نیچر ہے وہ ایک کانشیس اینٹی؟ کب کہا ہے میں نے اپنی گفتگو میں نے تو نہیں کہا. انکانشیس جہاں پر ہو وہاں پر کبھی آپ اپنی توازن کبھی بھی نہیں رہ سکتا، ایک آپ سیکنڈ بھی، جب بھی آپ کے ایک پیارے سیکنڈ بھی پیارے وہاں پر جب بھی آپ توازن کے نہیں پیارے رہ پیارے سکتا سر. جب بھی آپ کے پیارے پیارے وہاں پر عربی اللہ جہاں پر پر بات ان آتی ہے بلائنڈ ان تو پروسیسڈ آپ جو پلٹ کر بلائنڈ پروسیس پر آ جاتے ہیں، رائٹ؟ یہ آپ کر رہے ہیں پچھلے 20-25 منٹ سے. میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے جو پیارے پیارے اللہ میاں ہیں وہ اس کائنات میں جو توازن ہے اس کا کریڈٹ ان کے پاس ہے، اور اس کائنات میں جو سونامی ہے، قحط ہے، جو زلزلے ہیں، جتنی بھی سونامی ہر وقت نہیں ڈسٹرکشن آ ہے، رہا ہے سر، لیکن آ رہا ہے. سونامی ہر وقت اس نہیں آ رہا. سونامی کے نتیجے میں اگر لاکھوں لوگوں کی جان جاتی ہے تو آپ کا اللہ ناکام ہوا ہے اس فزیکل توازن کو کریٹ کرنے میں، جنریٹ کرنے میں. یو شوڈ فائنڈ اندر نیو گاڈ، رائٹ؟ تو آپ کی نیچر یہ کر رہی ہے. میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ ہماری نیچر یہ کر رہی ہے. ہماری نیچر اتنی سمجھدار ہے کہ وہ کہیں پر زلزلے جب ہوتی آپ ہے گاڈ پر تنقید کریں گے تو ہاں اس کے ہاں. مقابلے میں کوئی چیز تو آپ رکھیں گے نا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو یہ کہتے اس ہیں کے کہ اس مقابلے میں کوئی چیز کائنات تو لے میں آئے نا. چلانے والا کوئی کانشیس اینٹی کا وجود ثابت نہیں ہے. ہم نے تو ایسا کوئی کوئی بھی دعویٰ ہی نہیں. نہیں کیا. جی. آپ نے دعویٰ کیا ہے نا کہ ہمارا اللہ اس کائنات کو چلا رہا ہے، تو پھر یہ سونامی اور زلزلہ جو ہے اس کا ذمہ دار آپ کا اللہ ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا یہ بتائیں کہ اگر لاکھ، اب سر میری بات اب پوری ذرا سن لیں. 1 گھنٹہ 17 منٹ ہو گئے ہیں. آپ کو پتہ ہی ہے میری روٹین کا. اگر آپ اجازت دیں گے تو میں آپ سے جتنی بحث ہو سکی ہو کی ہے. لیکن ایک بات، اگلی پوڈ کاسٹ میں یہ نہیں چلے گا جو آج ہوا ہے. اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ اپنی مرضی کا ایک ماڈریٹر ڈھونڈ کر لائیں اور اس کو بیچ سر میں بٹھائیں، میرے میری اور اپنے، وہ مجھے بات کرنے دے اور آپ کو اویس بات بھائی کرنے پتہ ہے دے. کیا، جی جی. جو کچھ میں نے آپ سے، اس بار میرا دل تھا نا آپ سے باتیں کرنے کو، آپ نے مجھے ایک بھی نہیں کرنے دی. ابھی تک یقین آپ نے کرے نہیں آپ نے کرنے ایک بھی دی. نہیں. ابھی تک اگر آپ نے نہیں کی ہے وہ تو پھر پتہ آپ کہ نہ ہی کریں. آپ جو سوال، پتہ کہ وہ آپ سوال دوسری طرف لے جاتے ہیں نا، آپ اپنے سوال انڈورس کر دے، اگر طاہر صاحب فورس کر دیتے ہیں نا. اگر آپ کو اپنی مرضی کا جواب چاہیے تو آپ کسی اپنے جیسے انسان سے جواب نہیں، گفتگو کریں. مجھے سوالوں کے جواب، اپنے سوالوں کے جواب چاہیے آپ سے. آپ کے سوالوں کے جواب میں دینے کے لیے نہیں آیا تھا آج. اگر آپ آج کا میں جواب چاہتا تھا کہ آپ، میرے سوال میں اگر آپ کا جواب پنہا ہو تو وہ نہیں چلے گا. کیسے مثلا میں اگر آپ کا آپ جواب نے، دیتے ہوئے ایک کاؤنٹر کوشچن کروں تو وہ نہیں چلے گا. دس از رانگ. نہیں، جب میں سوال کر رہا ہوں، دیکھیں میں آپ سے ایک چیز، میں کلیئر کنسپٹ کلیئر کرنے آیا ہوں. آپ سوال پہ سوال کریں گے، میرا کنسپٹ کلیئر نہیں ہوگا. میں خود سوال لے کر آیا تھا کافی، میں نے کچھ چیزیں آپ سے طاہر بہت صاحب اگر امپورٹنٹ اس آپ کائنات سے کے اندر پوچھنی تھی، آخری لیکن سوال، آپ نے مجھے اس طرف آپ نے جانا ہی نہیں دیا. طاہر صاحب آخری سوال، جی جی. اس کائنات کے فزیکل پروسیسز کو اگر ایک کانشیس ڈیوائن گاڈ نے ریگولیٹ کیا ہوا ہے تو اس زمین پر جو سیلاب آتے ہیں، جو زلزلے آتے ہیں، جو سونامی آتے ہیں، وہ بھی آپ کا گاڈ لاتا ہے؟ ہاں یا نا؟ جی اوکے. ہم اسی پر اگلی پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے سر. اس کی کون سے کہ آپ کو سر کیا کہتے تھوڑا ہیں، جلدی، میں نیکسٹ ماڈریٹر اسی رکھیں گے اور کچھ میرے مہینے سوال ہوں لیکن گے. آپ نے وعدہ کرنا ہے کہ آپ نے تحمل سے اگلے بندے کی بات سننی ہے. بالکل، اور نیکسٹ جو ہوگی وہ جلدی ہوگی. میرے جلدی کچھ ہوگی سوال ہیں کیونکہ میں سر. چاہتا اپنا تھا وہ ڈھیر رکھوں. سارا خیال رکھیے گا. طاہر عباس صاحب بہت سرگودا شکریہ. سے ہمارے ساتھ موجود تھے اور مجھے ابھی ایک اسٹریم شاید اور کرنی پڑے. بٹ تھینکس اے لاٹ فار واچنگ.